अस्सलाम वालेकुम। के नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। आज एक और ख़ूबसूरत मुकम्मल नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है नया साल नई उम्मीद के दर खोले, और इस नावल की राइटर हैं अनीज़ा सईद। यकीनन आप लोगों को ये नावल ज़रूर पसंद आएगा। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। कल तक ला में दाखिला लेना इसका ख्वाब था और आज हाथ में पकड़ी हुई रोल नंबर स्लिप इसके ख्वाब की ताबीर बनी जगमगा रही थी। वो ख़ुद को खुशकिस्मत समझने में हक बजानिब थी। ख्वाब देखना हर एक का मामूल है, मगर इसकी ताबीर पा लेना किसी किसी के हिस्से में ही आता है। मगर ज़िंदगी में तरजीहात किस कदर तेज़ी से बदल जाती हैं, इसने हाथ में पकड़ी स्लिप को एक दफ़ा फिर देखकर मुट्ठी बंद करते हुए सोचा। कभी मेरी ज़िंदगी का अहम तरीन ख्वाब डॉक्टर बनना हुआ करता था और मैंने पहले दिन से ही इस ख्वाब के लिए कोशिश बेहम की, मगर मेरी यह अवलीन तरजीह जिस गैर मुतवक्का अंदाज में बदली, इस पर मुझे खुद हैरत होती है। किसे मालूम कि अगर दरमियान में फहमीदा वाला वाक़या ना होता तो मैं ओवरऑल पहने स्टेथोस्कोप गले में लटकाए नाइट ड्यूटियां भुगता रही होती। फहमीदा वाले वाक़ये ने किस गैर मुतवक्का अंदाज में मेरी ज़िंदगी की तरजीहात को बदल डाला। इसका नाम फहमीदा था। फ़ीस वगैरह जमा करवाने के मरहले से फ़ारिग होकर वापस आते हुए इसने तैमूर भाई को कोई 10वीं मरतबा वो वाक़या सुनाना शुरू किया। तैमूर भाई यकीनन एक बासबर सामिया थे, वरना कोई और होता तो इसकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी होती। इससे मेरी कोई ख़ास दोस्ती नहीं थी, बस मोहल्लेदारी की वजह से आना जाना था। एक रोज़ वो मुझसे कहने लगी कि भाई की बरी के लिए दुपट्टे रंगवाने हैं, ज़रा मेरे साथ बाज़ार चलो। आपको पता है बाज़ार हमारे घर से दूर ही कितना है। अम्मी ने भी इजाज़त दे दी। अभी हम रंगरेज़ की दुकान तक पहुँचे भी ना थे कि दो साइकिल सवार न जाने किधर से आए और उन्होंने फहमीदा की चादर खींचकर दूर फेंक दी। दूसरे ने इसका गिरबान फाड़ दिया और फिर वो कहने लगे कि अपने अब्बा को बता देना, हम ये और इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा करके वो जिस तरह चश्म ज़दन में आए थे इसी तरह गायब हो गए। इस बात से कतई लापरवाह कि तैमूर भाई इसकी बात सुन रहे थे या नहीं, वो अपनी कहे जा रही थी। उनके जाने के बाद गोया बाज़ार में खड़े लोगों को होश आया, वरना इस वक्त तक वो सब चुपचाप खड़े सब कुछ देख रहे थे। किसी ने चीखें मारती फहमीदा के ऊपर चादर डाली, कोई पानी ले आया। कमीना लफंगा आवारा कोई कह रहा था, बहनों बेटियों की इज्जत उछालने को बहादुरी समझा जाने लगा है। कोई दूसरा बोला। एक ने भी ये कहा कि मामला कुछ और है, आजकल तो सगी बेटियों की भी कसम नहीं खाई जा सकती। और भी ना जाने क्या कहा गया, मगर मैंने महसूस किया कि ज़्यादा लोग अफसोस करने के बजाय इस वाक़े को एंजॉय कर रहे हैं, एक नया मौजू हाथ आ जाने पर खुश हो रहे हैं। कोई कह रहा था कि इन दोनों लड़कों से सारा शहर डरता है क्योंकि इनके पास क्लैशनकोफ और 3 नट इनकी ज़ुबान में थीं। किसी के लहजे में गैरत नहीं थी, कोई भी इनके ताक़ब में न गया। हालांकि कई इनमें से पहाड़ों जैसा हुलिया रखते थे। ना जाने हम कैसे वापस आए, लेकिन फहमीदा के अम्मी अब्बा ने इस वाक़े पर कोई एक्शन लेने के बजाय शहर ही छोड़ दिया। पता ये चला कि इन लड़कों के घर से फहमीदा के अब्बा की पुरानी लड़ाई थी, जिसका बदला यूं लिया गया। फहमीदा की इसके माँ बाप की, शहर के लोगों की, इंतज़ामिया और कानून की खामोशी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं इस वाक़े की चश्मदीद गवाह थी, वरना अखबारों में ये बातें हम अक्सर पढ़ते हैं मगर सोचने पर मजबूर नहीं होते। वो लोग असर रसूख वाले हैं, कौन इनके खिलाफ एक्शन लेकर उल्टी आंतें गले पड़वाए। तो फिर इज़्ज़त महफूज तो ना हुई ना, मैंने अब्बा से पूछा। हर किसी की इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। लड़कियों को चाहिए बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकला करें। ज़माना ख़राब है, बिला ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत के तहत बाहर निकल आएँ तो इसका मतलब है मौशरा इनके साथ जो मर्ज़ी है सलूक करे। मैंने सोचा, इनके लिए कानून में क्या तहफ़्फ़ुज़ है। तहफ़्फ़ुज़ तो है मगर फ़राहम कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैं करूँगी, मैं इनके लिए लड़ूंगी। इस जवाब पर मैंने कहा, सो इस दिन से मेरी ज़िंदगी का रुख बदल गया। मेरा एफएससी का रिज़ल्ट आने वाला था। जितने नंबरों के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी, इतने नंबर आ जाने के बावजूद मैंने बीए में दाखिला ले लिया, पॉलिटिकल साइंस और इकनॉमिक्स के साथ, और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। आखिर किसी को तो आगे आना चाहिए ना। आपका क्या ख़्याल है तैमूर भाई, इसने वाक़ये का अख्तिताम करते हुए कहा। मेरा क्या ख़्याल होता राबिया बीबी, सिवाय इसके कि तुम बेहद जज्बाती हो और बातूनी भी। कम गो तैमूर भाई ने गियर डालते हुए मुस्कुराकर इसे देखा। पता नहीं वो जज्बाती और बातूनी थी नहीं, लेकिन अपने बारे में इसे इतना ज़रूर इल्म था कि जो बात इसके नज़दीक अहम होती थी, इसकी अहमियत मनवाने के लिए इसे बहस करने और दलाइल देने की आदत थी, और इसकी यही आदत इसके दीगर घर वालों से मुख्तलिफ थी। अब्बा और अम्मी पहले इसके मेडिकल में जाने के भी मुखालिफ थे। बड़ी आपा और छोटी आपा की तरह इसके बारे में भी इनका यही ख्याल था कि वह सीधा सीधा बीए कर ले और घरेलू हुनर सीखे, मगर इसकी बहस और दलाइल ने इनको अपना ख्याल बदलने पर मजबूर कर दिया था।
اور پھر فہمیدہ کے واقعے کے بعد جس طرح اس نے 11ویں گھنٹے میں اپنا فیصلہ تبدیل کیا تھا، اس پر ابا تو بالکل ہی بگڑ گئے۔ زندگی نہ ہوئی مذاق ہو گیا، انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ ڈاکٹرز تو چلو اسپتالوں میں لگتی ہیں، عورتوں کا علاج کرتی ہیں، مگر وکیل؟ امی اندیشے ظاہر کرنے لگیں۔ وکیل بھی عورتوں کا ہی علاج کرتی ہیں، مگر جسمانی تکلیفوں کا نہیں، روحانی دکھوں کا۔ اس نے بڑی جلدی بڑی بڑی باتیں بقول کلیم بھائی کے ڈائیلاگز بولنا سیکھ لیے تھے، اور اس کے دلائل اور بحث کے سامنے امی ابا اس بار بھی نہیں ٹھہر سکے تھے۔ اس کو اتنی باتیں آتی ہیں کہ غلط کو صحیح ثابت کرنا اس کے لیے قطعی مشکل نہیں رہ جاتا۔ بڑی آپا نے جہیز کی بیڈ شیٹ پر کاسنی پھول کاٹتے ہوئے کہا تھا، آپ اپنی کشیدہ کاریوں میں مصروف ہیں، خواتین کے رومانوی ناول پڑھ کر اس بھیانک دنیا کا ایک تصوراتی خاکہ بنائیں، نت نئے کھانے بنانے کی ترکیبیں سیکھیں اور ایک سہانے مستقبل کے خواب دیکھیں، اور مجھے اپنے کام میں مصروف رہنے دیں۔ غلط کو درست ثابت کرنا کچھ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن غلط کو غلط ثابت کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے، اور میرا ارادہ ایسی ہی مشکلات میں سے گزرنے کا ہے۔ اس نے ان کی بات کے جواب میں کہا تھا، اور بی اے میں داخلہ لے لیا۔ اس کا خیال تھا کہ بڑی اور چھوٹی آپا جس سہانی دنیا کا تصور ذہن میں بسائے بیٹھی ہیں، وہ ایک روز بڑے المناک طریقے پر ٹوٹ جائے گا، مگر بی اے کے 2 سالوں کے دوران ہی اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا، اور دونوں ہی آگے پیچھے اچھی خاصی سہانی دنیاؤں کو رخصت ہوئیں۔ تیمور بھائی اور عرفان بھائی دونوں ہی سہانی دنیاؤں میں لے جانے کے لیے انہیں بڑے چاؤ سے لینے آئے تھے۔ کبھی کبھار شکر خوروں کو شکر مل ہی جاتی ہے، اس نے ہنس کر ایک بار کہا تھا۔ بی اے میں اس نے اچھے خاصے نمبر لیے تھے۔ ابا کا خیال تھا کہ اسے اکنامکس میں داخلہ لینا چاہیے، جبکہ کمال بھائی کا خیال تھا کہ اسے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کرنا چاہیے، مگر اس کی رٹ تھی کہ لا ہی پڑھنا ہے۔ حسب معمول اس کی رٹ جیت گئی، اور اب وہ لاء کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اب مسئلہ ہاسٹل میں رہنے اور سیٹ ہونے کا تھا۔ بڑی آپا لاہور میں اپنی سسرال کے ساتھ ہی رہتی تھیں، مگر اسے اس بھرے پورے گھر میں اپنے آپ کو اضافہ کرنا سخت نامناسب لگا۔ اس لیے تیمور بھائی کے بار بار کہنے کے باوجود اس نے ہاسٹل میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ بڑی آپا اور تیمور بھائی کچھ دن تک اس بات پر ناراض بھی رہے، مگر وہ جانتی تھی کہ امی اور ابا بھی ایسا ہی چاہتے ہیں، اس لیے اپنے فیصلے پر مطمئن تھی۔ ایک نیا عقدہ یہاں آنے کے بعد اس پر آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوا کہ قانون پڑھنے کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، اور قانون حقیقت میں پڑھنا ایک علیحدہ بات ہے۔ یوں تو یہاں آسان راستے تلاش کر لینے والوں کی کمی نہ تھی۔ پہلے سال گائیڈ بکس کا رٹا مار کر پرائیویٹ امتحان دے کر ایل ایل بی میں داخلہ لینا بے حد آسان تھا، مگر شروع ہی سے اس بارے میں اس کا تصور مختلف تھا۔ وہ اس مضمون کے سارے داؤ پیچ اور اونچ نیچ گہرائی تک جان لینا چاہتی تھی۔ قانون پڑھنے کے بعد اس کا مقصد حیات دوسروں سے مختلف ہو جانے کا امکان تھا۔ کلاس میں اس کا چھوٹے چھوٹے سے نکات پر سوال اٹھانا پروفیسرز کو غالباً گراں گزرتا تھا، اور خود اس کو بھی پیچھے بیٹھے اسٹوڈنٹس کے ریمارکس سننا پڑتے، مگر وہ اس سلسلے میں عادت سے مجبور تھی، اسی لیے اسے کالج میں اپنے جیسا کوئی نظر نہ آتا۔ مگر یہ صورتحال زیادہ دن برقرار نہیں رہی۔ سیما شیرازی ایم اے سائیکالوجی چھوڑ کر لا کالج شاید اسی کے لیے آئی تھی۔ میرا ارادہ بھی شروع ہی سے لا کرنے کا تھا، مگر میرے نانا نے زبردستی مجھے سائیکالوجی لے دی۔ میری طبیعت وہاں سیٹ نہیں ہوئی، سو میں ادھر چلی آئی۔ اس نے اپنے تعارف کے دوران اسے بتایا تھا۔ رفتہ رفتہ اسے معلوم ہوا کہ بنیادی انسانی حقوق اور خصوصاً خواتین کے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں سیما شیرازی اس سے زیادہ جذباتی تھی۔ بکواس ہے، یہ سب بکواس ہے، گھسے پٹے نعرے، عورت کے حقوق کا تحفظ اور چادر اور چار دیواری کا لحاظ۔ ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ایسے ہی 2-4 نعرے مار دیتا ہے، واہ واہ ہو جاتی ہے، ہمارے بیوقوف لوگ کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ جس قدر اس معاشرے میں عورت کی تذلیل ہو رہی ہے، غالباً کسی خارج زدہ آوارہ پھرنے والے کی جانور کو بھی نہیں ہوتی۔ گھر میں بیٹھی عورت لٹ جاتی ہے، مجبوری میں باہر نکلنے والی عورت لٹ جاتی ہے، کنواری عورت لٹتی ہے، شادی کرنے پر بھی لٹ جاتی ہے۔ لوٹ مار کا کوئی معیار بھی ہے؟ باہر کے ملکوں میں کتا بلی بھی کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو کورٹ انکوائری ہوتی ہے، ہمارے ہاں نواب پور کا ثانیہ گزر جاتا ہے، ہم بے حس بیٹھے نکتے دیکھتے رہتے ہیں اور پھر اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی تحفظ حقوق نسواں کا نعرہ لگاتا ہے، نہ کوئی چادر اور چار دیواری کی بات کرتا ہے۔ سیما شیرازی اپنے ہم خیال اکا دکا لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ایسی ہی باتیں کیا کرتی تھی۔ کب تک ہم لوگ خاموش بیٹھے بے حصوں کی طرح یہ سب دیکھتے رہیں گے؟ ہمیں اٹھ کر اپنی آواز بلند کرنا ہوگی۔ قانون کی ڈگری لے لینا کوئی بڑی بات نہیں، علم ڈگریوں کا محتاج نہیں ہوا کرتا، مگر یہ ڈگری ہمیں ایک ایسا فورم ضرور مہیا کر سکتی ہے جہاں سے ہم اپنی کہہ سکتے ہیں، اس معاشرے کو ایسے مزید سانحات سے بچا سکتے ہیں۔ وہ کہتی، اور اس کے ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جانے پر وہ اکا دکا لوگ بھی گھبرا کر اس کے قریب سے اٹھ کر چلے جاتے، سوائے رابعہ مصطفیٰ کے، جو گھٹنوں پر ٹھوری رکھے اس کی باتیں دھیان سے سنتی اور پھر آہستگی سے کہتی، تم کتنی صحیح اور ٹھوس بات کرتی ہو سیما۔ یہیں سے اس کی اور سیما شیرازی کی دوستی کی بنیاد پڑی۔ سیما لاہور کی رہنے والی تھی، اس کے ماں باپ لندن میں رہتے تھے اور وہ پڑھنے کی خاطر اپنے نانا کے پاس آئی ہوئی تھی۔
اس کا طبقہ رابعہ کے طبقے سے بہت مختلف تھا۔ اس کا تعلق ہائی کلاس سوسائٹی سے تھا۔ اس کی عادات، گفتگو کا طریقہ، اس کے مینرز، اس کا لب و لہجہ سب کچھ رابعہ سے مختلف تھا، مگر پھر بھی وہ رابعہ کے دوست بن گئی۔ رابعہ کا اس کی گفتگو اور اس کے آؤٹ لک سے متاثر ہونا ایک فطری عمل کہلا سکتا تھا، مگر اس کا رابعہ کی جانب بڑھنا تقریباً ناقابل فہم سی بات تھی۔ اسی لیے رابعہ نے اس ناقابل فہم بات کو سمجھنے کا ارادہ ترک کر کے سیما کا دوستی کے لیے بڑا ہاتھ تھام لیا۔ سیما کے تجربات اور اس کا علم بلا شبہ رابعہ کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ جب رابعہ نے اسے فہمیدہ کے واقعے سے متاثر ہو کر اس طرف آنے کے اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا تو وہ کہکہا مار کر ہنس دی۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے رابعہ، یہاں تو وہ تک ہو جاتا ہے جس کا تم تصور تک نہیں کر سکتی۔ تمہاری فہمیدہ کا تو صرف دوپٹہ کھینچا گیا اور لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا بھی، مگر یہاں تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن کا نہ تو کوئی چشمدید گواہ ہوتا ہے اور نہ ہی عزتوں کی خاطر ان باتوں کو منہ سے نکالا جاتا ہے۔ فہمیدہ کا واقعہ کچھ بھی نہیں۔ رابعہ نے اس کی بات سن کر سوچا، ارے یہ دنیا تو واقعی بڑی بھیانک ہے۔ اب تک تو میں بڑی اور چھوٹی آپا کو اس کے بھیانک ہونے کی خبر ہی دیتی رہی، خود اس کا تصور تک نہیں کیا تھا۔ اب غالباً نہ صرف تصور کرنے بلکہ کھلی آنکھوں سے دیکھ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ سیما کے نانا تفریح کی خاطر لندن گئے تو وہ بھی ذرا زندگی کی روٹین بدلنے کے لیے ہاسٹل اٹھ آئی۔ مجھے بڑی خواہش تھی ہاسٹل میں رہنے کی، یہ ماحول کتنا اچھا ہوتا ہے، زندگی کا یہ طریقہ بہت دلچسپ ہے، اپنے بارے میں ہر ذمہ داری اپنی ہوتی ہے، بری بھلی ہر بات کا انحصار آپ کے اپنے فیصلے پر ہوتا ہے، وہ کہتی تھی۔ اس سے پہلے رابعہ کا حلقہ دوستی بہت محدود رہا تھا۔ اس کا تعلق ایک چھوٹے شہر سے تھا اور اتفاق سے اس کے حلقہ دوستی میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان کا انداز فکر محدود تھا۔ امتحان کے امتحان، دن رات رٹے مارنے تک ہی ان کا تعلق کتابوں سے رہتا تھا۔ باقی وقت میں لباس، دوپٹے، جوتے، فلمیں، اداکار، گیت، کزنز، محلے کے لڑکے، منگنیاں اور شادیاں ہی ان کے موضوع گفتگو رہا کرتے تھے۔ اس محدود حلقے میں رابعہ باوجود کوشش کے ان سے مختلف گفتگو نہیں کر پاتی تھی، جبکہ وہ بساط بھر دنیا میں رونما ہونے والے نت نئے واقعات سے باخبر رہنے کی بھرپور کوشش میں مصروف رہتی تھی۔ مگر لاہور آ کر اور خصوصاً سیما کی رفاقت میں اس کے سوچنے کے انداز میں فرق اور سوچ میں مزید وسعت آنے لگی۔ وہ جس بنیادی مقصد کو ساتھ لیے لا کالج آئی تھی، اس پر پاؤں مزید مضبوطی سے جمنے لگے۔ اس کے برعکس سیما کا حلقہ احباب وسیع تھا اور اس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کا تذکرہ اور جن کی تصویریں اس نے اب تک اخباروں میں ہی دیکھی تھیں۔ اس کی اپنی توقع کے برعکس اس نے بہت جلد خود کو اس نئے ماحول میں سیٹ کر لیا۔ اب وہ کلاس میں ایک ایسی اسٹوڈنٹ تھی جس کو نئے لیکچر کے بارے میں پہلے سے سب پتہ ہوتا تھا۔ اس نے سیما کے ساتھ شیریں عالم کے لا چیمبرز میں جانا شروع کر دیا، جہاں اس کو ہر روز نئی کہانیاں سننے کو ملتی تھیں، اور جہاں جا کر اس کا وہ ارادہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا کہ اس معاشرے میں عورت کو ایک مہذب مقام دلانے کے لیے سخت کوشش کرنا اس کے زندگی کا نصب العین ہے۔ مسز شیریں عالم تحریک حقوق نسواں کی صدر تھیں، فیملی لاز کی ماہر اور فیملی کورٹس کا مشہور و معروف نام تھیں۔ خواتین کے حقوق کے لیے ان کی جنگ بڑے عرصے سے جاری تھی اور ان کے چیمبر سے وابستہ ہونا نوجوان وکلا خواتین کے لیے بڑے فخر کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب لڑکیاں کسی خاص جذبے کے ساتھ ہمارے یہاں آتی ہیں۔ بہت دیر ہو چکی، اس لیے اب ہماری لڑکیوں میں یہ شعور بیدار ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اپنی جنگ خود لڑنا ہے، معاشرے سے مرد کی فوقیت کو ختم کرنا ہے۔ جب آج کا مرد معاشی میدان میں عورت کا ساتھ چاہتا ہے تو پھر اس کو معاشرتی میدان میں وہ مقام کیوں نہیں دیتا جو اس کا ہونا چاہیے؟ مسز شیریں عالم نے اس کو پہلی ملاقات پر بتایا۔ میں اپر کلاس کی بات نہیں کرتی، اپر کلاس کے مسائل اور طرح کے ہوتے ہیں۔ مڈل کلاس کی عورت اچھا بننے کی خواہش میں بڑی خاموشی سے بہت سی قربانیاں اپنی مرضی سے دیتی ہے۔ اس کے لیے ہم کسی اور کو کیسے قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں سب سے زیادہ معاشرتی استحصال لوئر مڈل کلاس اور لوئر کلاس کی عورت کا ہوتا ہے۔ بچپن ہی سے اسے اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کی پیدائش کو ناپسندیدگی کی نظر سے سب سے زیادہ یہی طبقہ دیکھتا ہے۔ نہ اس کی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ تعلیم کا۔ ہوش سنبھالنے پر اس کے ہاتھ میں جھاڑو، کپڑا اور گندے برتن کپڑے تھما دیے جاتے ہیں۔ کام وہ اپنے گھر کا کرے یا دوسروں کے گھر کا، اس کے طبع کے ہمیشہ خلاف ہوتا ہے۔ ذرا سا مزید سر اٹھانے پر وہ بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے تو اس کی حسب معمول اس کی مرضی کے خلاف ایک انچاہی مرد کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جبکہ اکثر وہ مرد اس کے قابل نفرت ہوتا ہے جو اس کی عصمت کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ میں اس کو لیگل ریپ کہتی ہوں۔ چلو یہاں یہ مانا کہ اس کو قانونی و شرعی حق حاصل تھا، حالانکہ شرع بھی لڑکی کی مرضی کے خلاف اس پر جبر کرنے کی ممانعت کرتی ہے، مگر میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ لیگل ریپ بھی سب سے زیادہ اسی طبقے میں ہوتا ہے۔ اس کے باپ، اس کے بھائیوں، اس کے چچاؤں اور ماموؤں کی دشمنی کا بدلہ اس سے لیا جاتا ہے۔
نواب پور کا سانحہ اس کی ایک مثال ہے۔ میں نے ہزاروں ایسے کیسز لڑنے کی کوشش کی ہے جن میں دشمنیاں نبھانے کے لیے شریف عورتوں کی اجتماعی عصمت دری کی گئی، مگر میں ناکام رہی، اس لیے کہ ان عورتوں کے اپنے گھر والے ہم سے تعاون نہیں کرتے۔ خاموشی ان کے لیے عزت کا مفہوم رکھتی ہے، مگر میں پوچھتی ہوں کہ کب تک ہم اس قانونی و غیر قانونی عصمت دری پر خاموش رہ کر عزتیں محفوظ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ کب تک خلا کی خواہشمند عورتیں انصاف ملنے کی امید میں سالیہ سال عدالتوں کے چکر کاٹتی رہیں گی؟ کب تک ہمارے آج کی عورت کل سے مایوس ہو کر ظلم و ستم، مار پیٹ، جسمانی اور ذہنی اذیت کا شکار بنی چولہے پھٹنے کے منتظر رہے گی؟ کب تک، آخر کب تک؟ مسز شیریں عالم جو ہر چھوٹے بڑے کی شیریں آپا تھی، جذباتی ہو رہی تھی اور ان کے سامنے بیٹھی رابعہ مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ آج تک تو ایسا ہوتا رہا، مگر انشاءاللہ ہمارا کل ہم سے کب تک کا سوال نہیں کرے گا۔ اپنی آنکھیں خشک کر کے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پرعزم لہجے میں کہا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پہلے سے زیادہ پرعزم، مضبوط اور پراعتماد ہوتی گئی۔ ابا اور امی مطمئن تھے کہ وہ اپنی پڑھائی میں حسب توفیق دلچسپی لے رہی ہے۔ کلیم بھائی اس کی باتوں کو اب بھی جذباتیت کا نام دیتے تھے، مگر انہوں نے اس کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کبھی نہیں کی تھی۔ چھوٹی آپا پہلے کراچی اور پھر لیبیا چلی گئیں، ان سے رابطہ کبھی کبھار ہی ہوا کرتا تھا، وہ بھی اکا دکا خط سے۔ البتہ بڑی آپا تھی جو اتفاق سے لاہور ہی میں رہتی تھیں اور جنہیں اس کی دلچسپیوں اور اس کے معمولات سخت ناگوار گزرتے تھے۔ شوق ہی شوق میں امی ابا کے اعتماد کا غلط فائدہ نہ اٹھا لینا کہیں۔ وہ کہتیں، بالکل بیکار ہیں تمہاری باتیں، ایک تم اور تمہاری اس تنظیم کی اکا دکا عورتیں ہی تو معاشرہ سدھار فہم چلائیں گی اور معاشرہ سدھار لیں گی۔ بگاڑنے میں بہت کم وقت لگتا ہے رابعہ بیوی، لیکن سنوارنے میں عمریں گزر جاتی ہیں، مگر کچھ بھی سنوارے نہیں سنورتا۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ ان اونچے خیالات اور طویل المیہ منصوبوں کو چھوڑ کر ایک نارمل زندگی گزارنے کی سوچو، جو کہ ہماری روایت اور معاشرے کی ریت ہے۔ اپنی روایت اور معاشرے کی ریت کو سبھی نبھاتے ہیں آپا، لیکن اگر کوئی ایک نارمل کے بجائے اب نارمل زندگی گزارنے کو ترجیح دینے کی کوشش کرے تو اس کو کر لینے دینا چاہیے۔ حرج ہی کیا ہے، خراب ہوگی تو اس کی اپنی زندگی ہوگی، کسی کا کیا جائے گا۔ وہ اپنے اعصاب کو پرسکون رکھ کر جواب دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بحث اور دلائل آپا پر اثر انداز نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ان کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ پہلے ہی سے کر چکی ہوتی تھی۔ ان کی اس قسم کی باتوں کی وجہ سے وہ ان کے پاس جانے سے گریز کرنا چاہتی تھی، مگر یہ تیمور بھائی تھے جو ہر ویکنڈ پر بڑی چاہت اور خلوص کے ساتھ اسے گھر لے جانے کے لیے آتے اور کبھی کبھار اس کے بہانے بیکار جاتے۔ ایسے ہی ایک ویکنڈ پر اس کی ملاقات منصور سے ہوئی، جو بڑی آپا کا سب سے چھوٹا دیور تھا اور کمپیوٹر سائنس میں MSc کرنے کے بعد اسلام آباد سے لوٹا تھا۔ اس سے پہلے اس نے منصور کو بڑی آپا کی شادی پر اور پھر ان کے بڑے بیٹے کی پیدائش پر دیکھا تھا، مگر اس سے ملاقات صرف حال احوال دریافت کرنے تک ہی محدود رہی تھی۔ لیکن اب کے اس ملاقات میں وہ پوری طرح موجود تھا، بلکہ بہت زیادہ موجود تھا۔ اچھا تو آپ ہیں مس رابعہ مصطفیٰ، اس نے تیمور بھائی کے تعارف کرانے پر ایک زندہ دل کھنکھناتا کہکا لگا کر کہا تھا۔ کچھ دن پہلے تک آپ کا تعارف یہ ہی تھا کہ ایک دوپٹہ کھینچنے جانے کی واردات پر آپ نے جذباتی ہو کر اپنی زندگی کی لائن ہی بدل ڈالی، لیکن ایک دو دن ہوئے آپ کی ایک تصویر دیکھی تھی اخبار میں، مینٹل ہاسپٹل میں خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے۔ آپ کی تصویر اور نام خاصا نمایاں تھا۔ چلیں آپ نے زندگی کی لائن بدلی تو کچھ تو گاڑی آگے چلی۔ اخبار میں تصویر اور نام چھپنے کی حد تک ہی صحیح، خواہ مظاہرے کے نام پر ہی، ترقی کے زینے پر پہلا قدم تو رکھا ہی گیا۔ بڑی آپا کے سسرال میں تو تقریباً سب ہی لوگ کم گو تھے اور یہاں آ کر اسے اپنے باتونی ہونے کا احساس زیادہ ہونے لگتا تھا، مگر اتنے کم گو لوگوں میں یہ چیٹر باکس نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑا۔ اس نے دل میں حیران ہوتے ہوئے سوچا، میں اب تک عادی ہو چکی ہوں ان تمسخرانہ بلکہ احمقانہ باتوں کی۔ اپنی حیرت دل ہی میں چھپائے ہوئے اس نے اطمینان سے جواب دیا، ضرور عادی ہو چکی ہوں گی اس قسم کی باتوں کی، مگر مجھ سے ابھی تک آپ کا کوئی مکالمہ یقیناً نہیں ہوا۔ اس نے رابعہ کے مقابلے پر مسکراتے ہوئے کہا، کیسا مکالمہ؟ اس نے اس کو غور سے دیکھا۔ کسی بھی قسم کا مکالمہ، آپ اس کو مکالمہ ابلیس و آدم بھی کہہ سکتی ہیں۔ یقین کیجئے میں لوگوں کو ورغلانے میں شیطان ثانی کا درجہ حاصل کر سکتا ہوں، آپ کو بھی مکالمے کے آخر میں گوشہ گندم کھانے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ آپ ضرور ابلیس صفت ہوں گے، مگر میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بابا آدم کے واقعے سے سبق سیکھ چکے ہیں اور اس بل سے دوبارہ ڈسے جانے سے بچ سکتی ہوں۔ اس نے سکون سے اس کی بات کا جواب دیا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو۔ آپا نے اس گفتگو کے عین درمیان میں چھلانگ لگائی، کون آدم اور کون ابلیس؟ کیا مزے سے چھوٹے ہی ان کی بائی لائنر گفتگو ہونے لگی۔ اور رابعہ واقعی میں تمہاری تصویر دیکھ کر تو میں بھی دھنگ رہ گئی۔ فہمیدہ کا دوپٹہ کھینچا گیا تو وہ تم کو اتنا افسوسناک واقعہ لگا کہ تم قانون پڑھنے لگی۔ اب یہ جو ننگے سر تمہاری تصویر اخبار میں چھپی ہے، یہ بڑا قابل فخر واقعہ ہے تمہارے خیال میں؟ انہوں نے اپنی باتوں کا رخ یکا یک اس کی جانب موڑ دیا۔
وہ ایک معمول کا مظاہرہ تھا۔ میں نے شوق سے فوٹوگرافر کو نہیں کہا تھا کہ میری تصویر بنا لو بھائی۔ اس وقت تو ہنگامے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اس نے وضاحت کرنے کی خاطر کہا، ممکن ہے آپ درست کہہ رہی ہوں، مگر کسی بھی چیز کے نتیجے میں آپ کو اتنا فائدہ تو ہوا کہ اب آپ کو دیکھ کر بہت سے لوگ کہیں گے، ارے آپ وہی ہیں نا جن کی تصویر اخبار میں شائع ہوئی تھی۔ اس روز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی ہی 2-4 تصویروں کے بل پر آپ کو لیڈر بھی تسلیم کر لیا جائے۔ خواتین کی، منصور نے معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہ تو مجھے لیڈری کا شوق ہے نہ شہرت کا، میرا مقصد ان چیزوں سے ماورا ہے۔ ویسے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس معاشرے میں نفی کی طرف بڑھتے ہوئے ایک رجحان سے قطعی ناواقف ہیں جب ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ غالباً آپ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ مینٹل ہاسپٹل میں خواتین مریضوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ جبر، ظلم، زیادتی، ایذاء، لغت میں برائی کے لیے کوئی ایسا لفظ نہ ہوگا جس کا عملی طور پر وہاں استعمال نہ ہو رہا ہو، اور ان کی جانب کوئی متوجہ ہونا تو درکنار، جانتا تک نہیں۔ ایسے گھمبیر مسائل کے لیے اس قسم کے مظاہرے کیے بنا چارہ ہی کوئی نہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہو گئی۔ اب کہ وہ ذرا توجہ سے سن رہا تھا، مگر اس بات کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ مینٹل ہاسپٹل میں مردوں کے ساتھ بھی ظلم، جبر اور تشدد اتنا ہی ہوتا ہے، بلکہ کچھ زیادہ۔ یہاں تو کوئی تفریق نہیں جس کے بنا پر آپ لوگ یہ کہیں کہ عورت کا استحصال ہے، مگر عورت کی مجبوری سے بہت سے ناجائز فائدے اٹھانا ایک اضافی زیادتی ہے، جس کو شاید ہمارا معاشرہ زیادتی نہیں معمول کہتا ہے۔ مگر اب اس کو معمول نہیں زیادتی ہی سمجھا جائے گا۔ ہم معاشرے کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایسا سمجھے۔ اس نے حسب عادت میز پر ہاتھ مارا، اور ایسا کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کی بات پر یوں مسکرا رہا تھا جیسے بزرگ بچوں کی حماقتوں پر مسکراتے ہیں۔ پہلے سال میں اس نے ٹاپ کیا تھا، اور دوسرے سال میں بھی وہ کلاس کی ذہین ترین اسٹوڈنٹ تھی، اور اس وقت تک تحریک حقوق نسواں میں بھی اس کا شمار سرگرم ترین نمائندوں میں ہوتا تھا۔ جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ، سب کام آسان ہو جاتے ہیں پھر۔ ہر کسی کے سمجھانے پر وہ جواب دیتی۔ اسے معلوم تھا کہ امی، ابا اور کلیم بھائی کو اس کی یہ سرگرمیاں پسند نہیں تھیں، مگر اس کے دلائل کے سامنے سب ہارنے لگتے تھے۔ ابا کو اس پر ناراض ہونا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر وہ اسے اکثر سمجھاتے، بیٹا جذبات میں سبھی کچھ آسان لگتا ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، اتنے سالوں میں اس معاشرے کو سدھارنے کی خواہش کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوئی؟ ایسا نہیں ہے، بہت سے لوگ معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانے کی خواہش دل ہی دل میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ بڑا پیچیدہ اور مشکل عمل ہے، اور وقت اور ہمت رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑتے چلے جاتے ہیں، مگر وہ اس کو بے عملی قرار دیتی تھی۔ اس پر سیما شیرازی اور شیریں آپا کے لیکچرز، آئے دن خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا اثر دن بدن پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہاسٹل میں بھی اس کا خاص مقام بن گیا تھا۔ سینئر اور جونیئر لڑکیاں اس سے خاصی متاثر ہوتی تھیں۔ تم نے تو دنوں میں کمال کر دیا، سیما اس سے کہتی۔ ہم اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، مگر یہ مقام نہ بنا سکے جو تم نے اتنی جلدی بنا لیا۔ جذبہ، مکمل جذبہ، وہ اپنا نعرہ لگاتی۔ اب اس نے شیریں آپا کے ساتھ ان جگہوں پر بھی جانا شروع کر دیا تھا جہاں وہ وقوعے بلکہ ثانیہ رونما ہوتے تھے، جن کے خلاف جنگ کے لیے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایمن آباد کا نواحی گاؤں تھا جہاں خواتین کی اجتماعی بے حرمتی ہوئی تھی۔ گاؤں کے چودھریوں نے ان کے مردوں کی عدم موجودگی میں گھروں میں چھلانگیں لگائی تھیں، اور اپنی پرانی دشمنیوں کا انتقام لینے کے بعد ٹھنڈے ٹھنڈے لوٹ گئے تھے۔ ارد گرد سب لوگ دیکھتے رہے، مگر کسی کو کچھ کہنے کی یا آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ہم لٹ گئے، بالکل لٹ گئے۔ وہ رشیدہ بی بی تھی جو سینے پر 2 ہتھڑ مار مار کر رو رہی تھیں۔ عزت چلی گئی، پر گاؤں والوں کی نظروں میں گئی، باہر کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آپ بات نہ اٹھائیں جی، نہ اٹھائیں۔ یہ معراج دین تھا جو رشیدہ بی بی کا باپ تھا، اور شیریں آپا کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ پولیس رپورٹ درج نہیں کرے گی، ہمیں تھانوں میں رولا جائے گا، آپ ہمیں معاف کر دیں، معراج دین کا بھائی کہہ رہا تھا۔ شیریں آپا اور اس کے سارا دن سمجھانے کے باوجود وہ لوگ چودھریوں کے خلاف رپورٹ درج کرانے پر تیار نہیں ہوئے تھے۔ یہی تو اس معاشرے کا نظام ہے جس میں غریب کے لیے احتجاج کی بھی گنجائش نہیں۔ شیریں آپا کہہ رہی تھیں، خدا کے لیے معراج دین صاحب رپورٹ درج کرائیں، عزت تو آپ کی جا چکی، خدا کا واسطہ ہے آپ خاموش رہیں، اب آپ کو کیا بچانا ہے۔ اس نے صحیح معنوں میں معراج دین کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک دفعہ FIR کٹوا دیں، باقی کام ہمارا ہے۔ نہیں جی، ہمارے 3 جوان بیٹے ہیں، ایک بھی نہیں رہے گا، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ معراج دین نے بات ہی ختم کر دی۔ وہ اس گھنونے ظلم پر کم اور اس پر ظاہر کی جانے والی خاموشی پر زیادہ رنجیدہ تھی۔ کوئی تعاون کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ اخبار میں ایک روز شائع ہو جانا ہی ان کے لیے قیامت تھی۔ روز روز خبر بننے پر کون آمادہ ہو سکتا تھا؟ اس کو فہمیدہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا قلق تھا، اس پر ظاہر کی جانے والی خاموشی کا دکھ تھا، مگر یہاں اس سے زیادہ بڑی زیادتیاں خاموشی سے سہی جا رہی تھیں۔ ایمن آباد کے بعد تتلے عالی، پنڈی بھٹیاں کا ایک نواحی گاؤں چشتیاں، پیر محل اور نہ جانے کہاں کہاں ایسی ہی کہانیاں رونما ہوتی رہیں۔
اور ایک دو کے سوا کہیں بھی کوئی ان کے کہنے پر احتجاج پر آمادہ نہ ہوا۔ معلوم نہیں لوگوں کے نزدیک عزت کا مفہوم کیا ہے، عزت کا معیار کیا ہے۔ جو عزت لٹ گئی وہ تو لٹ گئی، کیا خاموش رہ کر وہ واپس آ سکتی ہے؟ پھر کوئی ایک ایسا کیوں نہیں ملتا جو رضاکارانہ طور پر آگے بڑھے اور زیادتی کرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان مہیا کر سکے؟ تحریک حقوق نسواں کے زیر اہتمام ہونے والے ایک سیمینار میں اس نے اپنا پیپر پڑھتے ہوئے کہا، زیادتی کرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان کون مہیا کرے گا؟ آپ کو عدلیہ یا ہماری انتظامیہ و انتظامیہ کے ہاتھوں سے گزرے بغیر عدلیہ تک پہنچا نہیں جا سکتا، اور انتظامیہ میں ایسے ایسے لٹیرے برجمان ہیں کہ جن کے کرتوت دیکھ کر آپ زیادتی کرنے والوں کے کارنامے بھول جائیں گی۔ منصور نے، جو اب ایک لیڈنگ روزنامے کے کمپیوٹر سیکشن میں متعین تھا، اخبار میں اس کے پیپر کے اقتباسات پڑھ کر اس سے پوچھا۔ جب وہ لوگ جو بظاہر سمجھدار ہوں، ہر ایک بات کا مفہوم سمجھتے ہوں، وہی حوصلہ شکن باتیں کرنے لگیں تو کیا قانون اور کیا انتظام کچھ بھی نہیں بدل سکتا؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، اگر تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری حوصلہ شکنی کر رہا ہوں تو یہ غلط خیال ہے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ میں لاکھ تمہارے جذبے اور عمل کو سراہنا چاہوں، دل سے ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دنیا کے بارے میں میرا تجربہ بہرحال تم سے زیادہ ہے۔ اگر ہمارا ہر نظام غلط ہو تب بھی میں اس نظریے کو نہیں مانتی کہ انسان اپنی آواز اس غلطی کے خلاف بلند نہ کرے، اس ستم کی نشاندہی نہ کرے۔ پتھر پر بھی قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نظام پتھر سے زیادہ سخت اور بے لچک ہے تو خواہ صدیاں ہی کیوں درکار نہ ہوں، اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا ایک مسلسل عمل اس کو بہتر بنا سکتا ہے تو محض ایک امکان ہے، اور امکانات اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ میری بات کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ایک اجتماعی شعور بیدار نہیں ہوگا، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، یہ تقریریں، جلوس، سیمینار، سب وقت گزاری ہے، نام کمانے کے سلسلے میں ظاہری چکاچوند ہے۔ کچھ لوگوں کا سٹینڈرڈ ہے، تم کیوں اپنا وقت ان کے ساتھ ضائع کر رہی ہو؟ میں نے بہت سے لوگوں سے یہ بات سنی ہے، مگر یہ محض بایاس ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ایک ایک قطرہ گر رہا ہے یہ بھی نہ گرے۔ ان تنظیموں اور ان میں کام کرنے والی خواتین کی افادیت کا حال ان عورتوں سے پوچھو جو بے سہارا کانٹوں سے بھرے دامن لیے ہمارے پاس آتی ہیں اور اطمینان دل کے پھول لیے لوٹتی ہیں۔ وہ بحث کے موڈ میں آ گئی۔ جذبات، محض جذبات اور کچھ نہیں۔ وہ اس کا موڈ دیکھ کر ہنسا۔ جذبات کی رو میں بہہ کر انسان ماحول اور اس میں رونما ہونے والی حقیقتوں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہی ایک لفظ بچتا ہے سب کے پاس آخر میں، مگر یقین کریں کہ جذبات ماحول سے تو بے خبر کر سکتے ہیں مگر انسانیت سے نہیں۔ میں آپ کو رقیہ خاتون کا قصہ سناؤں تیمور بھائی؟ وہ اس سے مایوس ہو کر تیمور بھائی کی طرف مڑی۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کی ساس نے اس پر تیل ڈال کر آگ لگا دی اور دروازہ بند کر دیا، مگر وہ ایسی جیدار عورت تھی کہ کھڑکی توڑ کر باہر نکلی اور شور مچا دیا۔ لوگوں کے جمع ہونے پر اس نے رو رو کر سارا قصہ سنایا۔ ساس نے پول کھل جانے پر چولہا پھٹنے کا بہانہ بنایا، اور پولیس رپورٹ میں بھی یہی لکھا گیا ہے۔ رقیہ خاتون کا باپ اچھا بھلا سمجھدار آدمی ہے، مگر اس نے بھی بیٹی کے بجائے اس کی ساس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وجہ وہی کہ وہ تھانہ کچہری کے چکروں میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رقیہ خاتون اپنے جلے ہوئے چہرے اور جسم سمیت اپنے باپ کے گھر میں پڑی ہے۔ بچے اس سے چھین لیے گئے ہیں۔ موت اور زندگی کے لیے برابر ہے۔ یا پھر میں آپ کو مقدس جہاں کی کہانی سناؤں؟ گوجر خان کی اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، اس کو اغوا کر کے مسلسل اس سے زیادتی کی جاتی رہی۔ نتیجتاً وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر کسی نے اغوا کنندگان کے خلاف رپورٹ درج نہیں کروائی، نہ اغوا کی، نہ زنا کی، اور نہ ہی قتل کی، محض اس لیے کہ عزت کا معاملہ ہے۔ پتہ نہیں کیسی اور کون سی عزت، اس نام کی کوئی چیز اب ان کے پاس رہ گئی تھی کیا؟ اس نے کن آنکھیوں سے بڑی آپا کی طرف دیکھا جو ہر طرح اس کے مخالف ہونے کے باوجود ان دلخراش واقعات پر دوپٹے سے آنکھیں خشک کر رہی تھیں۔ کیا عزت اور کیا بےزتی رابعہ بیوی! اب تو یوں لگتا ہے کہ ہر ایک چیز کے پیمانے گردش میں ہیں۔ تیمور بھائی کا لہجہ بھی شکستہ ہو رہا تھا۔ آپ خود ہی بتائیں کہ ان سب باتوں کو سن کر جان کر کس کا خاموش رہنے کو دل چاہتا ہے؟ میرا بس چلے تو میں اس سے جملہ پورا نہ ہو سکا۔ اس نے دیکھا منصور اچانک اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پہلے سال کی طرح LLB میں بھی اس نے ٹاپ کیا تھا، اور اب اس نے شیریں آپا کا چیمبر باقاعدہ طور پر جوائن کر لیا تھا۔ وہ اپنے کام میں آخر تک جانے کی عادی تھی۔ اس کے پاس آنے والی خواتین اپنے بڑے بڑے مسائل لے کر آتیں اور واپسی پر ان کے دل مطمئن ہوتے۔ آہستہ آہستہ اس کا تجربہ بڑھتا گیا۔ سیما اس کو اتنی محنت کرتا دیکھ کر حیران ہوتی۔ رابعہ، مجھے علم نہیں تھا کہ تم اتنی سنجیدہ ہو، مگر میری ایک بات مانو کہ ذرا آہستہ آہستہ کام کرو۔
चैलेंज बड़ा और मौके कम हैं, जा बजा रुकावटें हैं, ऐसा ना हो कि कहीं ठोकर लगे और गिर पड़ो। मैं इतनी लापरवाह और गैर जिम्मेदार तो खैर हरगिज़ नहीं कि रुकावट को समझ ना सकूं, इसने इत्मीनान से कहा। इसके पास पहला बड़ा केस नीलम जहांगीर का आया था। जहांगीर जदून का शुमार शहर के चोटी के बिजनेस सेगमेंट्स में होता था और नीलम जहांगीर इसकी इकलौती बेटी थी। इम्तियाज़ सिद्दीकी जहांगीर जदून का बिजनेस पार्टनर था। नीलम जहांगीर और इम्तियाज़ सिद्दीकी की दोस्ती बढ़ते बढ़ते वापस न आने वाले नुक्ते पर पहुंच चुकी थी और यहीं आकर इम्तियाज़ सिद्दीकी ने जहांगीर जदून और नीलम जहांगीर से कतई ताल्लुक़ कर लिया। ये कोई नई बात नहीं थी। इस तबके में ऐसी कहानियां जा बजा बिखरी पड़ी थीं। नई बात नीलम जहांगीर की एफआईआर थी। इसका वो बयान था जो इसने अपनी एफआईआर और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। एक एक वाक़या, एक एक बात जिसकी वो गवाह थी प्रेस में आती गई और ये अजीब इत्तेफाक था कि नीलम जहांगीर अपना केस राबिया मुस्तफ़ा ही को देना चाहती थी। मैं जानती हूँ मिसेज़ आलम, मिसेज़ रहमान, शैला अय्यूब और ऐसे कई नाम तुमसे ज़्यादा तजुर्बाकार लोगों के हैं, मगर इन लोगों के भी अपने अपने कॉन्टेक्ट्स और अपनी अपनी कमिटमेंट्स हैं। तुम्हारे बारे में मुझे मालूम है कि तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारा अपना कोई राब्ता, कोई कमिटमेंट नहीं है और तुम असूल की बड़ी पक्की हो। इसलिए मैं अपना केस तुम्हें देना चाहती हूँ। देखो, डरने की कोई बात नहीं, सब मेरी जिम्मेदारी है। शहादत, शवाहिद और मौक़िफ़ मेरा है, तुमको तो बस साबित करना है। नीलम जहांगीर इसके सामने बैठी कह रही थी। इसने इसकी तफसीली बात के जवाब में एफआईआर की फ़ोटोकॉपी इसके हाथ से ले ली। इसी शाम सीमा के घर पर एक फंक्शन में इसकी मुलाकात मौज़म सुल्तान से हुई। ये एसपी मौज़म सुल्तान हैं। सीमा ने इसका तारुफ करवाया। सबसे पहले नीलम जहांगीर इसी के पास गई थी। कभी ये इसका क्लास फेलो हुआ करता था, फिर ये मुकाबले का इम्तहान पास करके इसी लाइन में आ गया। नीलम जहांगीर को इस पर बड़ा एतमाद है और मौज़म राबिया मुस्तफ़ा हमारे चैम्बर का नवाजीदा इफ्तिखार। सीमा ने गर्दन घुमाकर मौज़म सुल्तान को मुखातिब किया। प्लीज़, नाइस टू मीट यू। मौज़म सुल्तान ने रिवायती अल्फाज दोहराए। आपने बहुत बड़ा चैलेंज कबूल किया है मिस मुस्तफ़ा। ऐसे बड़े बड़े नामों के ख़िलाफ़ कम ही कोई केस पकड़ता है। कोई तो पकड़ता है ना, इसने जूस का सिप लेते हुए बेध्यानी में कहा। जी, कोई तो पकड़ता है। गनीमत है कि आप जैसे कोई लोग मौजूद हैं, वरना यकीन कीजिए कि मिसेज़ आलम ख़ुद भी इनकार कर देती। हैरत है, उन्होंने आपको मना नहीं किया। वो मुझे मना क्यों करती? उन्होंने तो बल्कि अपनी मदद का भी यकीन दिलाया है, इसने हैरान होते हुए कहा। बहुत अच्छा, वो होंठ सुकेड़ कर बोला। खैर, कहना मुझे ये है कि आपको ज़रा हिम्मत से काम लेना होगा। इम्तियाज़ सिद्दीकी मामूली आदमी नहीं है और वो ख़ुद को सच्चा साबित करने के लिए हर कोशिश कर देखेगा। आपको किसी किस्म की परेशानी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। वैसे तो बात डीआईजी तक पहुंच चुकी है और इस मसले को दबाने की कोशिश भी की जा रही है, मगर इस मसले को दबना नहीं चाहिए। नीलम जहांगीर की बहादुरी और हिम्मत का सिला इस मसले को दबाने में नहीं, इसके हल में है। हम अब तक इन लोगों से सर फोड़ते रहे हैं जो अपनी इज़्ज़त की खातिर हर ज़्यादती पर खामोश रह जाते हैं। अब अगर नीलम जहांगीर ने हिम्मत दिखाई है तो ये तो एक सुनहरी मौका है, हम इसको दबने नहीं देंगे। इसने सर हिलाकर कहा। आपका जज्बा वाकई काबिल तहसीन है। मैं सोचा करता था कि मर्द के इस माशरे में औरत को अपना मकाम खुद बनाना पड़ेगा और इस काम में न जाने कितनी सदियां बीत जाएं, लेकिन आप लोगों को देखकर ख्याल आने लगता है सदियां नहीं बल्कि चंद सालों की बात है। मैं ख़वातीन के हकूक़ और आज़ादी निस्वां का बड़ा कायल हूँ और आपकी हिम्मत पर ताली बजाता हूँ। इसने चौंक कर सर उठाया। वो वाकई बड़ी संजीदगी से ये बात कर रहा था। अब तक हिम्मत बढ़ाने वाले मर्द इसको बहुत कम नज़र आए थे, मगर ये शख्स तो कमाल का आदमी था। हमें अपना मकाम बनाने में कोई दुश्वारी ना हो अगर तुम जैसे लोग हमारी ज़रा मदद करें। हम ज़रा कुछ करें, पुलिस डंडे और आंसू गैस लेकर पहुंच जाती है। अपने हाथ ज़रा काबू में रखा करो तो हम कुछ कर सकेंगे। सीमा ने दरमियान में आकर कहा। और श्योर, मैं हर किस्म की मदद के लिए हाजिर हूँ और मेरे हाथ तो वैसे भी बड़े सॉफ्ट हैं। यू कैन फील दैम, इन्हें तुम महसूस कर सकती हो। इसने सीमा का हाथ पकड़कर कहा और हंस दिया। नीलम जहांगीर के केस के दौरान मौज़म सुल्तान से अक्सर मुलाकात होती रही। वो सीमा का अच्छा दोस्त था। नीलम को इस पर एतमाद था, इसलिए ये केस अगरचा ऊपर जा चुका था फिर भी वो इनकी गुफ्तगू में अक्सर शामिल हो जाता। राबिया को इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका औरतों की आज़ादी का हामी होना नज़र आती थी। वो अच्छी गुफ्तगू करने में माहिर था और इसकी बातें वज़नदार होती थीं। आम ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ तो खैर एक हकीकत है, मगर हमारे यहाँ का ये अलमिया इससे बढ़कर है कि अच्छे खासे बज़ाहिर लिबरल नज़र आने वाले सुलझे हुए पढ़े लिखे लोगों के दरमियान काम करने वाली वर्किंग वोमेन के मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। रोज़मर्रा के मामूल में उनकी इखलाकी बेइज्जती की जाती है और इनको अपनी इज़्ज़त, नफ्स और नौकरी बचाने के लिए सौ सौ जतन करना पड़ते हैं। आप लोग एक नज़र इधर भी करें, वो कहता। राबिया, आपको देखकर मुझे इस माशरे का मुस्तकबिल बड़ा रोशन नज़र आता है। आप बहुत मेहनती, बहुत बहादुर हैं। मैं आपसे बेहद मुतासिर हूँ। इम्तियाज़ सिद्दीकी और इसका वकील और इसकी धमकियाँ आपको शिकस्त नहीं दे सकती। वो मर्दों के इस मुख्तसर ग्रोह में से था जो मसावी हकूक़ के कायल थे और इनके हल्के में शामिल थे।
جبکہ اس کے اپنے گھر میں معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس کے اور کلیم بھائی کے اصرار پر امی اور ابا اپنا آبائی گھر چھوڑ کر لاہور شفٹ ہو گئے تھے، لیکن ان کو بالخصوص امی کو اس کی سرگرمیاں سخت ناپسند تھیں۔ اوپر سے آپا جلتی پر تیل چھڑکنے آ جاتی۔ جو بھی کرو رابعہ اپنی حدود میں رہ کر کرو، عورت کا جو مقام اللہ نے بنایا ہے وہی اس کو سجتا ہے، اس سے آگے نکلنے کی خواہش نہ صرف غلط بلکہ خطرناک ہے۔ امی اسی کو سمجھاتی، امی کیا آپ خوش نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا مقام بنانے کا موقع دیا ہے؟ میں اپنے لیے تو کچھ نہیں کر رہی، سب کچھ اس معاشرے کی پسی ہوئی مجبوریوں میں جکڑی عورت کے لیے کر رہی ہوں۔ امی اپنا آپ منوانے کے لیے بہت کچھ قربان بھی کرنا پڑتا ہے، وہ روایات جو میرے نزدیک بے جا ہیں ان کی قربانی دینا ہی پڑے گی، وہ اطمینان سے جواب دیتی۔ اچھا ڈپریسڈ ریجیکٹڈ عورت کا معاملہ تو ایک طرف صحیح ہے، نیلم جہانگیر تو اس زمن میں نہیں آتی، پھر تم اس کے لیے کیوں خوار ہوئے جا رہی ہو؟ کلیم بھائی اپنی دلیل لاتے، نیلم جہانگیر تو ہمارے لیے علامت ہے، اس کو تو مثال بنا کر ہمیں دوسری عورتوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی لڑا جاتا ہے جیسے وہ لڑ رہی ہے، وہ فخر کے ساتھ کہتی۔ تیمور بھائی البتہ اس کا ساتھ دیتے، وہ بھی قطرہ قطرہ پانی گرانے کے قائل تھے، اور ان کے متضاد منصور اس کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ اصل میں تم ناسمجھ ہو، تمہیں اندازہ نہیں کہ جس کو تم حقوق کی جنگ کہتی ہو در حقیقت وہ آگ ہے۔ تمہارے ارد گرد ہر شخص نے ماسک چڑھا رکھے ہیں اور تمہاری نظر اتنی گہری نہیں ہے، خالی نعرے بے رنگ علم ان لوگوں کے مشغلے ہیں۔ تمہارے جیسے لوگوں کا تو آپس میں بیٹھ کر مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے جیسے لوگوں کو جال پھینک کر پھانستے ہیں، کام تم لوگ کرتے ہو، نام ان کا ہو جاتا ہے۔ تحریک حقوق نسواں ہوں، دل کے بہلانے کو ہی یہ خیال اچھا ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا تھا، میں نے کہا نا یہ تمہارا تعصب ہے، تمہاری تنگ نظری، حقیقت میں تم لوگ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی تم سے آگے بڑھے۔ وہ جواب دیتی، کلیم ٹھیک کہتا ہے کہ عام عورت تو ٹھیک ہے، مگر نیلم جہانگیر کا کیس میری سمجھ سے باہر ہے، اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی جس کو ایشو بنا لیا گیا؟ اس نے بات بدل کر کہا، اخبار میں کام کرتے ہو اور یہ بھی نہیں جانتے؟ میرا اخبار کی خبروں سے کوئی تعلق نہیں، میرا کام دوسری نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، نیلم جہانگیر کے ساتھ ایسی وحشیانہ زیادتی ہوئی ہے جس کے بعد وہ کسی قابل نہیں رہی، اور یہ زیادتی اس معاشرے کے ایک عزت دار شخص کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا بہت کار خیر ہے۔ اس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا؟ وہ بند مٹھیوں پر ٹھوڑی رکھے غور سے سن رہا تھا، لیکن اس زیادتی کے ذمہ دار کون ہے؟ نیلم کی کلاس، اس کا ماحول، وہ بے جا آزادی جو اس ماحول کا رواج ہے، یا کچھ اور؟ نیلم جہانگیر ننھی بچی تو نہیں تھی، اچھی خاصی باشعور عورت تھی۔ جب اس نے امتیاز صدیقی کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، جب وہ خود اس کے ساتھ دوستی میں اپنی حدود کی پاسداری نہ کر سکی، تو کسی کا کیا قصور ہے؟ یقین جانو کہ عورت جب اپنی حدود کی پاسداری نہیں کر پاتی تو اسے علم ہو جانا چاہیے کہ پھر وہ کسی گھر کی زینت نہیں بن سکتی، کسی کے لیے بھی قابل نہیں رہ جاتی۔ جو گناہ اور غلطی نیلم جہانگیر نے کی، اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، اس کی غلطی کی سزا اس کو ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا مجرم کھلے عام پھرتا رہے۔ بڑے انصاف کی بات ہے، اس نے سختی سے جواب دیا۔ زیادتی زبردستی کا نتیجہ ہوتی ہے، جس چیز میں فریقین کی مرضی شامل ہو اسے زیادتی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ منصور نے سکون سے جواب دیا، یہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے کہ تم مردوں کی حمایت کرو، خواہ وہ برا مرد ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس کو تمہاری غلطی بھی نہیں کہہ سکتی، اس نے قدرے غصے میں آ کر جواب دیا، اور یہ تمہاری فطرت ہے کہ تم عورت کی حمایت کرو، خواہ وہ بری عورت ہی کیوں نہ ہو۔ دراصل ہم لوگ اپنی اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہیں، باقی بات تو کچھ بھی نہیں۔ وہ ہنس دیا۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی ایسی بحثیں یوں ہی ختم ہوتی تھیں۔ منصور اچانک بات ختم کر دیتا اور اس کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہ رہتا۔ ان کی جہد مسلسل کا نتیجہ یہ نکلا کہ امتیاز صدیقی کو شرعی عدالت میں حاضر ہونا پڑا، مگر شہادتوں اور گواہوں کے ناکافی ہونے کی بنا پر اس پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ یہ بھی معمول کی بات تھی، اکثر ایسے مقدمات گواہان کی کمی کے باعث خارج ہو جاتے تھے، مگر یہاں گواہ ہونے کے باوجود ان کو عدالت میں آنے سے روکا گیا، ڈرایا دھمکایا گیا اور مقدمہ خارج کرا لیا گیا۔ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی؟ میں نے اتنی محنت سے کیس تیار کیا تھا۔ وہ شیریں آپا کے سامنے بیٹھی تقریباً رو دی۔ میرا خیال ہے کہ اس فیصلے کے خلاف احتجاجی جلوس نکالا جائے، دوسری وومن آرگنائزیشنز کو بھی کال دی جانی چاہیے، اس طرح تو ہماری کوشش سبوتاژ کر دی جایا کرے گی۔ سیما اس سے بھی زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ شیریں آپا کی رضامندی پر جلوس کی کال دے دی گئی۔ میں نے معظم سے بات کر لی ہے، اسمبلی کا ایریا اس کے علاقے میں آتا ہے، جلوس کو پورا تحفظ دیا جائے گا۔ سیما نے اسے بتایا، معظم سلطان جیسا حمایتی کہیں اور نہیں مل سکتا، مگر اس کی نوکری اس کی مجبوری ہے، وہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتا۔ البتہ وومن لبریشن کے حامی رضا عباس، شریف زیدی اور انور حیدر وغیرہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حنیف ثاقب مشہور شاعر بھی جلوس کے ساتھ ہوں گے، شیریں آپا نے بتایا۔ اس کا خیال تھا کہ اس قسم کی ڈیمانسٹریشنز کا مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں بھی سرگرم عمل تھی۔
ہائی کورٹ کی عمارت سے جلوس مقررہ وقت پر نکلا اور ریگل چوک سے ہوتا ہوا الفلاح بلڈنگ تک پہنچا۔ ان سب نے احتجاجی بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اس وقت تک جلوس پرامن تھا۔ پھر حنیف ثاقب نے احتجاجی نظمیں پڑھنا شروع کر دیں۔ ہجوم نے جذباتی ہو کر بلند آواز میں نعرے لگانے شروع کیے۔ شیریں آپا وغیرہ اسمبلی ہال کی طرف جانے والی سڑک کی طرف مڑی۔ پھر کسی نے ساتھ چلتی پولیس پر پتھر پھینک دیے اور خاموش کھڑی رابعہ نے اچانک اپنی آنکھوں میں مرچیں چبھتی محسوس کیں۔ اس کی آنکھوں سے پانی رواں ہو رہا تھا۔ ہوائی فائرز کی آواز آنے لگی۔ بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے چند مشتعل خواتین کو پولیس سے ہاتھا پائی کرتے دیکھا۔ پھر ڈنڈے کا استعمال ہونے لگا اور اس وقت اس کو سخت شوق محسوس ہوا جب اس نے شیریں آپا سمیت سرکردہ خواتین کو بھاگ کر وابڈا ہاؤس کی طرف جاتے دیکھا۔ مومن لبریشن کے حامی رضا عباس اور انور حیدر ایڈوکیٹس بھی پل بھر میں غائب ہو گئے اور وہ چند لوگوں کے ساتھ تنہا کھڑی رہ گئی۔ چلیں بیوی چلیں، فی الحال آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ لوگوں نے امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ایک لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر کہا۔ مگر یہ ایک پرامن مظاہرہ تھا، اس نے حیرت سے کہا۔ یہ ایک پرامن مظاہرہ نہیں تھا بیوی، آپ چلیں۔ جی میں رابعہ مصطفیٰ ہوں ایڈوکیٹ، اس نے آگے بڑھ کر کانسٹیبل سے کہا۔ پتہ نہیں جی، ہمیں حکم ہے گڑبڑ کی صورت میں لحاظ نہ کیا جائے، اسے جواب ملا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ مسز عالم اور ان کے ساتھی سب غائب تھے۔ پولیس وین میں بیٹھتے ہوئے ایک لمحہ کو اسے یہ محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے، مگر پولیس اسٹیشن پہنچ کر معظم سلطان کو دیکھنے پر اس کا یہ تلخ احساس ہوا ہو گیا۔ پولیس اسٹیشن میں اس کے ساتھ وی آئی پی کا سا سلوک کیا گیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں تحفظ دیں گے، اس نے معظم سلطان سے ہلکا سا شکوہ کیا۔ جی میں نے ضرور کہا تھا، مگر آپ کو علم ہے کہ آج کل امن و امان کی صورتحال خراب کرنے پر سخت ایکشن لینے کا حکم ہے۔ دوسرے پولیس میں بھی کچھ لوگوں تک امتیاز صدیقی کی رسائی ہے، آپ کو گڑبڑ اور اشتعال پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ وہ نرمی سے بولا۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، خواتین کو اشتعال دلایا گیا تھا، اس نے اس کے برعکس سختی سے کہا۔ یہی تو ان کی چال تھی، اشتعال دلا کر گڑبڑ کرنے کی کوشش۔ بہرحال میں اس زحمت پر آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اور وہ شیریں آپا وغیرہ کہاں غائب ہو گئیں، یہ مجھے علم نہ ہو سکا، ان کو چاہیے تھا کہ ہر قسم کی صورتحال میں ایک جگہ رہتی۔ اس نے استفسار کیا۔ وہ عادی ہیں، انہیں علم ہے کس موقع پر کیا کرنا چاہیے، آپ کو غالباً تجربہ نہیں ہے۔ خیر دفع کریں، آپ گھر جائیں، لیکن ذرا دیر کو رک جائیں، میں خود آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور سنو، پھر وہ پیچھے مڑا۔ بیوی کے بارے میں کوئی خبر پریس میں نہیں جائے گی، اس نے پیچھے کھڑے لوگوں کو مخاطب کیا۔ شیریں آپا وغیرہ کے عین موقع پر ساتھ چھوڑ جانے کے واقعے کو وہ ابھی بھلا نہیں پائی تھی کہ سرما کی اس سرد شام کو شیریں آپا نے اس کے کانوں میں سیسا اونڈیل دیا۔ میرا خیال ہے رابعہ، یہ نیلم جہانگیر کا قصہ دفع کریں، وہ کہہ رہی تھیں۔ کیوں؟ وہ ایک دم سکتے میں آ گئی۔ دیکھو نا کیا ملے گا، وہ دونوں بعد میں پہلے جیسے ہو جائیں گے، ہمارے ہاتھ مفت کی بدنامی آئے گی، پہلے ہی ہمارے چیمبر کا نام خراب ہو رہا ہے اس مسئلے پر۔ لیکن آپ نے تو خود ہی تو، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ ہاں میں نے خود ہی کہا تھا تم سے یہ کیس لینے کو، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اس میں سے کچھ نکال نہیں پائیں گے۔ نیلم کو میں سمجھا لوں گی، کیس واپس لے لے گی، نہ لیا تو بھی تم چھوڑ دینا، یہ مسئلہ لٹکتا جائے گا، وقت بھی ضائع ہوگا خواہ مخواہ، وہ فیصلہ کن لہجے میں کہہ رہی تھیں، اور وہ گمسم بیٹھی ان کی بات سن رہی تھی۔ اسی شام گھر آنے کے لیے اٹھتے ہوئے اسے معظم سلطان اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ آپ کیسے؟ وہ بیٹھ گئی۔ بس آپ سے ملنے کو دل چاہا آ گئے، وہ مسکرایا۔ آج اخبار میں آپ کا آرٹیکل پڑھا، ایڈجیکٹو زرینہ، میں تو پڑھ کر حیران ہو گیا۔ آپ نے جن لفظوں میں اس لڑکی کی کہانی لکھی ہے، پڑھنے والا تو ایک لمحے کو دل تھام کر رہ جائے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آیا رابعہ مصطفیٰ، میں آپ کو کیا سمجھوں، ایک قابل وکیل، ایک قابل فخر سماجی کارکن، یا ایک قابل تحسین صحافی؟ آپ نے تو مجھے گو مگو کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ معظم سلطان کو اس نے پہلی مرتبہ غور سے دیکھا۔ وہ اونچا لمبا خوش شکل آدمی تھا، اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی اور اس کے چہرے پر نرمی کا تاثر تھا۔ مجموعی طور پر وہ ایک اچھا شخص نظر آتا تھا۔ اس کی گفتگو میں ٹھہراؤ تھا اور اس کی آواز یقیناً خوبصورت تھی۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف اسے اچھی لگی اور شیریں آپا کی باتوں کی کوفت ایک لمحے کے لیے غائب ہو گئی۔ میں بڑا صاف گو آدمی ہوں رابعہ، میں نہیں جانتا کہ زندگی میں آپ کے آئندہ کے لیے کیا پلان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب کبھی آپ کو زندگی میں دوسراہٹ کی خواہش محسوس ہو تو میرے بارے میں بھی ضرور سوچیے گا۔ اس نے ایک دم وہ بات کہہ دی جس کے امکانات کا نقطۂ آغاز اس نے چند ساتھ پہلے ہی سوچا تھا۔ کیا میرے اس آرٹیکل نے آپ سے یہ بات کہلوائی ہے؟ اس نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ آرٹیکل تو ایک اضافہ ہے، یہ بات تو میں بہت دن سے کہنا چاہ رہا تھا، تم سے بے تکلفی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال دوسری ملاقات میں ہی میں نے ایسا سوچ لیا تھا، اور اپنے بارے میں میری سوچ غلط نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ غلط یا صحیح نکلنا قسمت پر منحصر ہوتا ہے۔ مجھ سے دوسری ملاقات میں آپ کو میری شخصیت کا کون سا پہلو متاثر کن نظر آیا؟ میں رابعہ مصطفیٰ، وکیل، صحافی یا سماجی کارکن؟ اس کو اس احمقانہ انٹرویو میں مزہ آنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی اور تم نہیں ہو،
خود مجھے پسند ہو سکتی ہو، مجھے تم رابعہ مصطفیٰ ہی پسند ہو، صحافی، وکیل، سماجی کارکن، دانشور وغیرہ تو تمہاری اضافی خوبیاں ہیں۔ میرا خیال ہے جو میں نے کہا ہے تم اس پر ضرور غور کرو گی۔ اس نے سگریٹ کی ڈبیا سے نکالتے ہوئے کہا۔ اگرچہ انکشاف اچانک اور یقیناً باعث مسرت تھا، کیونکہ اگر اسے انتخاب کی آزادی دی جاتی تو وہ ایسے ہی لبرل شخص کا انتخاب کرتی، مگر اسے اپنی کیفیات پر قابو پانے میں خاصی مہارت تھی۔ اچھا دیکھیں کب کیا ہوتا ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اب میرا خیال ہے کہ میں چلوں گی، مجھے دیر ہو رہی ہے، آئیں میں چھوڑ دوں۔ وہ بھی کھڑا ہوا۔ جی شکریہ، میں سیما کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، اس کے پیچھے وہ بھی باہر آ گیا۔ اگلے کچھ دن سخت مصروفیت میں گزرے۔ اس کو سلیمہ بیگم کی 13 سالہ بیٹی عنصر نسرین کے ساتھ زیادتی کے مرتکب افراد کے خلاف کیس تیار کرنا تھا۔ اس کا زیادہ وقت اسی کام میں گزرتا تھا۔ اس کے ذہن پر یہ بوجھ علیحدہ تھا کہ اس بار بھی شیریں آپا نے اسے یہ کیس لینے سے منع کیا تھا، مگر عنصر نسرین کے واقعے کی سنگینی اور سلیمہ بیگم کی ہمت نے اسے یہ کیس لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور انہی دنوں میں اس نے امی سے سنا کہ آپا اس کے لیے منصور کا رشتہ لائیں تھیں۔ وہ کام کے بوجھ اور اس پر اس نئی خبر پر جو اس کے نزدیک سراسر احمقانہ تھی، اس کا دماغ بھنا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے امی کو فوراً جواب دیا۔ کیوں ممکن کیوں نہیں ہے؟ امی نے سختی سے کہا۔ منصور کے ساتھ میری کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس کے جیسا قدامت پرست مرد میں نے دوسرا کوئی نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ میں کیسے زندگی گزارنے کا سوچ سکتی ہوں؟ یہ سب تمہارے دماغ کی خرافات ہیں۔ منصور میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، حسب نسب والا خاندان ہے، عزت دار شریف لوگ ہیں، اتنی اچھی ان کی تربیت کی گئی ہے کہ ان کے جیسے شریف اور سمجھدار بچے آج کل ملنا مشکل ہیں۔ تیمور کو ہی دیکھ لو، کتنا خوش رکھا ہوا ہے اس نے عائشہ کو۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ منصور نے چاہ سے بھجوایا ہے یہ پیغام۔ امی کو غصہ آ گیا۔ بڑی غلطی کی اس نے، حالانکہ اسے خود علم ہونا چاہیے تھا کہ میں اس پیغام کو کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ مستقبل کی زندگی کے بارے میں میرے اپنے تصورات ہیں، منصور کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرا پہلا خواب وہ معاشرہ ہے جہاں مجھے میری حیثیت میں مقام دیا جائے گا، اور اپنی زندگی میں بھی میں اسی شخص کا استقبال کروں گی جو اس مستقبل تک میرے ساتھ قدم بقدم چل کر پہنچے گا، مجھ سے آگے چل کر نہیں۔ سب فضول ہیں تمہارے خواب بھی اور تصورات بھی۔ ہمیشہ سے انسان سوچتا وہ ہے جو ہوتا بہت کم ہے۔ تمہاری جو پوزیشن ہے، تمہاری جو قابلیت ہے، وہ اپنی جگہ، میں اس پر خوش ہوں، مگر یہ سب اپنی جگہ۔ زندگی گزارنے کے لیے یہ سب چیزیں کام نہیں آتی، ان کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری بہت سی سوچیں غلط تھیں۔ جذبات کا دور ختم ہو جانے پر علم ہوتا ہے کہ حقیقت بہت مختلف ہے۔ امی اس کی کئی بار کی سمجھائی ہوئی بات سمجھا رہی تھی۔ جو بھی ہے، منصور میری کسی پلاننگ میں شامل نہیں ہو سکتا، اس نے اکتا کر کہا۔ آپ آپا کو منع کر دیجیے گا، اتنی خود مختاری اور خود سری ٹھیک نہیں۔ اپنی زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ نہ صحیح، ہمیں مشورہ دینے کا حق ضرور دو بیٹا۔ ابا نے بھی اس روز اس سے کہا تھا۔ پلیز ابا، آپ کوئی اور بات ضرور کریں مگر یہ نہیں۔ میرا دل جس بات کو نہ مانے اس کو میں کیسے مان لوں؟ اس نے گویا آخری فیصلہ کیا۔ عنصر نسرین کیس کی سماعت جاری تھی۔ شیریں آپا اور وومن لائبر ایسوسی ایشن کی کچھ اور عہدیداروں نے بھی اسے اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ معصوم لڑکی تھی، بالکل بچی، جس کے ساتھ بندوق کے زور پر زیادتی ہوئی۔ اس کی معصومیت تو چھن گئی نا، کسی کا کیا گیا؟ اور آپ لوگ کہتی ہیں کہ زیادہ زور نہ لگاؤں؟ کمال ہے، ایک طرف آپ لوگ کہتی ہیں کہ یہ بچیوں کا سال ہے، دوسری طرف اس معصوم بچی کی زندگی تباہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے پر کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس ایئر آف گرل چائلڈ میں ہم ان کا کوئی حق ان کو نہیں دے سکتے؟ تم کم از کم ان کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ اس نے کہا۔ کوئی گواہی نہیں دے گا۔ وہ پھر ان لوگوں کا کیا پتہ، یہ یہاں کچھ کہیں، عدالت میں جا کر کچھ اور۔ مسز صالحہ شہریار نے اسے مشورہ دیا، مگر اس کے لیے ایسا ہر مشورہ ناقابل قبول تھا۔ انہی دنوں معظم سلطان کا تبادلہ گوجرانوالہ ہو گیا۔ وہ اس سے بڑی خاموشی سے مستقبل کا ایک وعدہ لے کر رخصت ہوا تھا۔ اس روز اسے گھر واپسی پر علم ہوا کہ بڑی آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ منصور کے پروپوزل لوٹانے پر بڑی آپا اس سے ناراض تھیں۔ اس وقت سے اس کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر ان کی طبیعت کے خراب ہونے کا سن کر وہ کلیم بھائی کے ساتھ ان کی طرف چلی آئی۔ ان کی ساس اپنی بڑی بیٹی کے پاس گئی ہوئی تھیں اور آپا کی طبیعت کی وجہ سے گھر الٹا پڑا تھا۔ اس نے کچھ دیر ان کی خیریت دریافت کرنے کے بعد چیزیں ٹھکانے پر لگانا شروع کی۔ تیمور بھائی کے کسی دوست کی آمد کا سن کر وہ کچن میں چائے بنانے چلی آئی۔ ایک کپ میرے لیے بھی بھابھی؟ باہر سے اسے منصور کی آواز آئی اور پھر وہ اندر آ گیا۔ ارے آپ ہیں، میں سمجھا مجبوری میں بھابھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مسکرایا۔ کیسی ہیں؟ وہ قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ آپ جناب کیوں شروع ہو گیا؟ میں اچھی ہوں، اس نے چائے دانی میں پتی ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو مجھے علم ہے کہ تم اچھی ہو، اچھی وکیل، مقررہ، صحافی اور دانشور، نہ جانے کیا کیا، تمہارے ضمن میں ہر خوبی اچھی ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ خوبی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، ورنہ خوبی کیسے کہلائے؟ اس نے مڑ کر جواب دیا۔
ہاں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، مگر اتفاق ہے کہ اپنی ہر خوبی، ہر تعارف سے زیادہ مجھے تمہارا یہ منظر زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ کچن میں چائے بناتے ہوئے شاونزم اس نے ناک سکیڑ کر کہا، تم لوگ خوش ہی اس منظر سے ہو سکتے ہو، کچن میں بند عورت کا منظر۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے یہ منظر اچھا نہ لگتا ہو؟ اس نے اٹھ کر پیالیاں ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا، ہاں ایسے بھی ہیں، اور یقین جانو ان سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس نے چائے ٹرے میں رکھی، ہونی بھی چاہیے، اور اس کا تو مجھے یقین ہے کہ مجھ سے مل کر تمہیں خوشی نہیں ہوتی، اس لیے رخصت ہوتا ہوں۔ اس نے ٹرے اٹھا کر باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھایا۔ نہیں منصور، اس نے اسے روکا، ہر قسم کے اختلاف کے باوجود میں تمہیں اچھا دوست سمجھتی ہوں، دل رکھ رہی ہو۔ وہ مسکرایا، چلو یہ بھی غنیمت ہے، اور باہر نکل گیا۔ آپا اس کے آنے پر ناراضگی بھول گئی تھیں، ان کی ساس اور جیٹھانی کی غیر موجودگی میں اس نے ان کی خدمت کرنے میں کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ صبح وہ ان کے ہاں سے ہی کوٹ جاتی اور شام کو وہیں لوٹتی۔ اس روز وہ ایک کیس کی سماعت بھگتا کر مسز شہریار کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی جب دو عورتیں مسز شہریار کی اسسٹنٹ اور منشی کے منع کرنے کے باوجود اندر گھس آئیں۔ انہوں نے جی سانو تھانے بلا کے بےعزت کیتا ہے، انہوں نے ہمیں تھانے بلا کر بےعزت کیا ہے۔ ان میں سے ایک نے روتے ہوئے کہا، اے ساڑے کپڑے دیکھو، اے ساڑے زخم دیکھو، یا ہمارے کپڑے اور ہمارے زخم دیکھیں۔ دوسری نے اپنی پھٹی ہوئی قمیص کا کونا اٹھا کر دکھاتے ہوئے کہا، ان کے چہروں پر تشدد کے نشان تھے۔ ساڑی کوئی نہیں سندا سی، اسی آج سویرے 4 وجے دے چلے ہوئے جے، سانو کسے تواڈا دسیا سی، اسی فریاد پاون آئے جے، ہماری کوئی نہیں سنتا تھا۔ ہم آج صبح 4 بجے سے چلی ہوئی ہیں، ہمیں آپ کا کسی نے بتایا تھا، ہم فریاد کرنے آئے ہیں۔ وہ عنایت بی بی اور مقبول بی بی تھیں اور گجرانوالہ کے کسی قریبی گاؤں سے آئی تھیں۔ چوری کے الزام میں پولیس نے گرفتار کیا اور تھانے میں ان سے شرمناک سلوک کیا گیا۔ ساڈی تے کوئی گواہی ہی نہیں دے گا، ہماری تو کوئی گواہی ہی نہیں دے گا، وہ کہہ رہی تھیں۔ تم جاؤ بی بی ان صاحب کے پاس۔ مسز شہریار ان کو انور حیدر کا پتہ لکھ کر دے رہی تھیں۔ کوئی گواہی نہیں دے گا، انتظامیہ کے خلاف کیس لڑنا ہے انہوں نے، وہ بڑبڑا رہی تھیں۔ بات سنو، ٹھہرو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پیالی میز پر رکھ دی، آؤ میرے ساتھ۔ وہ انہیں لے کر اپنے دفتر کی طرف بڑھ آئی۔ یہ ایک اور چیلنج کیس تھا۔ اس نے ان کی پوری بات سنی، ان کو گجرانوالہ تھانے میں حاضر ہونے کو کہا، معظم سلطان کا پتہ بتایا اور اطمینان دلا کر لوٹایا۔ شام کو معظم سلطان کا فون ملا۔ یہ کن عورتوں کی سفارش بھیجی ہے جناب؟ وہ کہہ رہا تھا، وہ جو آپ کے پاس پہنچی ہیں۔ اس نے اطمینان سے کہا، مگر رابعہ ہمارے علاقے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا، کیسے نہیں ہوا بھائی، آپ نے ان کی حالت نہیں دیکھی؟ وہ حیران ہوئی، یہ ان لوگوں کے چکر ہیں، ایک آدھ بندہ ان کا کسی جرم میں اندر ہوگا، اس کا بدلہ لینے کے لیے روپ ڈالنے کی خاطر ایسا ڈرامہ رچایا ہوگا۔ کمال ہے معظم، کوئی بھی عورت بدلہ لینے کے لیے خود کو بےعزت کرنے کا سوچ سکتی ہے؟ کیا ایک عام دیہاتی عورت کا ذہن ایسے ڈرامے پروڈیوس کر سکتا ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بڑی فتنہ پرواز عورتیں ہوتی ہیں، تم ان کو نہیں جانتی۔ بہرحال ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، میں ایکشن کیسے لے سکتا ہوں؟ اس نے بات ختم کرنے کے سے انداز میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں خود دیکھوں گی۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ اس شام واپسی پر منصور اس کو لینے کے لیے آیا تھا۔ بھابی کہنے لگیں، دیر ہو گئی ہے، تم رابعہ کو لے آؤ۔ سو میں آ گیا، وہ صفائی پیش کرنے کے انداز میں بولا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن تھکا ہوا تھا اور اس پر آج کے واقعات کا شدید اثر تھا۔ اس کو خاموش دیکھ کر منصور نے بھی کوئی بات کرنے سے گریز کیا۔ نہیں ملتے تو ایک ادنیٰ شکایت ہے نہ ملنے کی، مگر مل کر نہ ملنے کی شکایت اور ہوتی ہے۔ منصور کے بٹن دبانے پر پہلے سے جاری کیسٹ سے آواز آئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ معنی شیشہ دل ایک جنس گراں ہے بازار الفت میں، مگر جب ٹوٹ جاتا ہے تو قیمت اور ہوتی ہے۔ ٹینا ثانی گا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر منصور کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ اچانک اس کے دل میں منصور سے شرمندگی کا احساس جاگا، مگر وہ اس بارے میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ نگاہیں تاڑ لیتی ہیں محبت کے اشاروں کو، چھپانے سے زمانے بھر میں شہرت اور ہوتی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ آف کر دی۔ آئی ایم سوری، شاید تمہیں یہ غزل پسند نہیں تھی، میں بھول گیا تھا کہ اس وقت میں اکیلا نہیں ہوں، اس لیے لگا دی۔ منصور نے چونک کر کہا، گویا اس نے دانستہ یہ کیسٹ نہیں لگائی تھی۔ نہیں، یہ بات نہیں، بس ایسے ہی بند کر دی۔ اس نے فوراً کہا، منصور میں بہت دنوں سے تم سے ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ پھر اس نے کہنا شروع کر دیا، امی نے مجھے تمہارے پیغام کے بارے میں بتایا تھا اور میرے انکار کی بات بھی تم سن چکے ہوگے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس کی وجہ بھی جانتے ہوگے۔ اس نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں تمہارے جواب سے پہلے ہی جانتا تھا کہ جواب کیا ہوگا۔ اس نے کہا، پھر بھی تم نے؟ ہاں پھر بھی، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ خواہش کے حصول میں ناکامی کیسی ہوتی ہے، مسترد کیے جانے کا احساس کیسا ہوتا ہے، میری خیر دماغی ہی کہہ لو۔ میں نے واقعی اسی لیے پیغام بھجوایا تھا، لیکن یقین جانو کہ تمہیں جو مقام میرے دل نے ایک عرصے سے دے رکھا ہے، اس میں اس انکار سے کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ ہنسا، تم نے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اپنے دل میں مجھے مقام دے رکھا ہے، اس کے باوجود کہ میں تمہاری سوچ کے بالکل برعکس ہوں۔ اس نے حیرت سے کہا،
ہاں اس کے باوجود بھی، اس لیے کہ میرے دل میں یہ مقام رابعہ مصطفیٰ کا ہے، جو سردار مصطفیٰ خان کی بیٹی ہے، باعزت گھر کی تعلیم یافتہ لڑکی، اور جس نے ایک دوپٹہ کھینچے جانے کے واقعے سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کی لائن ہی بدل ڈالی، اور پھر اس نئی لائن کے ہی تم خلاف ہو۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لائن کے نہیں، لائن آف ایکشن کے۔ میں تمہارے جذبے کو، تمہاری لگن کو سراہتا ہوں، مگر تمہارے عمل سے مجھے اختلاف ہے۔ میں عورت اور مرد دونوں کی حدود کا بڑا سخت قائل ہوں۔ مرد کو خدا نے عورت کی ذمہ داری سونپی ہے، جسے نبھانا اس کا فرض ہے۔ یقین کرو کہ مرد کو یہ ذمہ داری سونپ کر خدا نے عورت کو بہت سی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا لیا۔ میں جانتا ہوں کہ مرد اپنی تمام ذمہ داریوں کو نبھانے میں کوتاہی کرتا ہے۔ عورت کا حق ہے اس کی باس پرس کرے، مگر مرد کو چیلنج کر کے میدان عمل میں اپنی قابلیت کے برسر عام جوہر دکھانے کی خواہش مرد کی برائی ختم نہیں کرتی، بلکہ مزید برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ میں ان عورتوں کے میدان عمل میں آنے کے خلاف نہیں جو اپنی مجبوری کے لیے یہاں آتی ہیں، یا پھر وہ جن میں ہنر اور قابلیت ہوتی ہے، مگر وہ اپنی حدود میں رہ کر ترقی کے جذبے کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ مگر وہ عورتیں جن کی نیت میں کھوٹ اور دل میں فریب ہوتا ہے، اور جو محض اپنے نعروں کی پاسداری کے لیے آگے بڑھتی ہیں، میں ان کے سخت خلاف ہوں۔ کسی عورت کے ساتھ زیادتی کے قصے کھول کھول کر اخباروں میں بیان کرنے کو یہ بہادری کا نام دیتی ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ مزید بےعزتی اور اس عورت کی مزید بےعزتی کے مترادف ہے۔ یہ کام خاموشی سے اپنے کام سے کام رکھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، مگر ان کو نام چاہیے ہوتا ہے۔ دوسروں کی مجبوریوں کو ایکسپلائٹ کرنا ان کا مشغلہ ہے۔ ہر رہنما ان کے نزدیک نالائق اور ہر حکومت ناکام ہوتی ہے۔ یہ کس کی خدمت کر رہی ہیں؟ ان کی مدد سے کتنے فیصد عام بکس عورت کو انصاف ملا؟ کتنے بچوں کو اچھا ماحول ملا؟ بہت کم، بہت کم۔ اور مجھے افسوس ہے رابعہ کہ تم بھی انہی عورتوں کے چنگل میں پھنس گئی ہو۔ تمہاری سوچ بہت صحیح بھی صحیح، اور اس کے لیے کوشش پیہم کی بات بھی درست ہے، مگر وہ کوشش پیہم ہی کیا جو رگوں سے خون اور دل سے مسرتوں کو نچوڑ لے۔ دراصل منصور، جو کچھ انسان سوچتا ہے اس کے نزدیک وہی سچ ہوتا ہے، باقی سب کچھ اختراع اور جھوٹ ہے۔ اور پھر زندگی میں اتنا وقت ہی کہاں ہوتا ہے کہ انسان سچ جھوٹ کی پہچان کرتا پھرے۔ تمہارے پاس بھی وقت نہیں ہے، شاید اسی لیے تم میرے عمل کو ان 5% خواتین کے عمل سے ملا رہے ہو جن کے تم خلاف ہو۔ اس نے اس کی تفصیلی بات کے جواب میں کہا۔ منصور نے گاڑی ریس کورس کے باہر کھڑی کر دی۔ آؤ ذرا واک کرتے ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، وہ بھی باہر آ گئی۔ دراصل ہمارا احساس ہمیں بڑے چکمے دیتا ہے۔ ایک وقت میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے اہم ہیں، یہ دنیا والے ہمیں ہماری اہمیت کا احساس دلاتے ہیں، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم پر انکشاف ہوتا ہے کہ ہم تو بالکل عام انسان ہیں، معمولی اور تنہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پر ایسا وقت کبھی نہ آئے۔ تمہارا جذبہ عمل اور سوچ درست صحیح، مگر رابعہ نظام کو بدلنا ایک آدمی ایک دن کا کام نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بساط بھر لگی رہو گی، دوڑتی رہو گی، مگر مجھے ڈر ہے کہ یہ نظام اور وہ لوگ جو بظاہر تمہارے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، جیت جائیں گے، تم ہار جاؤ گی۔ رابعہ، خدا نہ کرے کہ میرا یہ خوف درست ہو۔ اس بات پر وہ غیر متوقع طور پر خاموش رہی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس روز چاند بجھا بجھا سا تھا، ستارے دھند میں چھپے ہوئے تھے، اور ہوا درختوں کے پتوں سے آواز پیدا کرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تم درست کہہ رہے ہو، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم میرے ساتھ کام کرنے والوں کے بارے میں اتنا مشکوک کیوں ہو۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، کم از کم مجھے تو ان کی نیت کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میرا تجربہ ہے کہ وقت تیزی سے بدلتا ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں ہم قسم کھا سکتے ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ کوئی اور روپ بدل لیں۔ لیکن تم میرے تجربے کی روشنی میں کچھ کیسے دیکھ سکتی ہو؟ جب انسان خود اتنے گوناگو تجربات سے گزر رہا ہو تو پھر دوسرے کے تجربات کی افادیت سے بے بہرا ہو جاتا ہے۔ آؤ واپس چلیں۔ وہ بات مکمل کر کے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ شاید پہلی مرتبہ اسے منصور کی کڑوی بات سچی لگی تھی، اسی لیے اس نے بحث کے بجائے خاموش رہنا مناسب سمجھا اور اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم کر رہی ہو اس میں تمہیں کامیابی ہو۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اپنے مستقبل کے لیے تم جو بھی راستہ چنو وہ تمہیں خوشیوں کی طرف لے جائے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تمہاری لائن آف ایکشن سے متعلق میرے جتنے بھی اندیشے ہیں خدا کرے غلط ثابت ہوں۔ واپسی پر طویل خاموشی کے دوران اس نے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ گجرانوالہ کی عنایت بی بی اور مقبول بیگم ایک مرتبہ پھر اس کے پاس آئی تھیں۔ ان کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی، الٹا پولیس نے انہیں کئی اور مقدمات میں پھنسا دیا تھا۔ اس نے ان کا معاملہ رضا عباس صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا، وہ بھی متاثر نظر آ رہے تھے۔ انہی کے ساتھ وہ عنایت بی بی اور مقبول بیگم کے گاؤں گئی۔ وہاں پر موجود کئی لوگوں نے انہیں کوئی بڑی شخصیات سمجھ کر کئی مرتبہ اعتراف کیا کہ وہ ان دونوں کے ساتھ ہونے والی سلوک کے عینی شاہد ہیں۔ اور جی وہ پولیس والے تھے، ہم ان کو کیا کہہ سکتے تھے؟
پر ان دونوں بیبیوں کا تو کچھ نہیں چھوڑا جی انہوں نے، ایک بزرگ کہہ رہے تھے۔ رضا باز صاحب نے گواہان کی فہرست تیار کی۔ عنایت بی بی اور مقبول بیگم کو ایک مرتبہ پھر گاؤں کے سرکردہ لوگوں کے ساتھ سٹی تھانہ بھیجا گیا اور وہ لوگ مطمئن ہو کر واپس آ گئے۔ اگلے روز معظم سلطان کا فون آ گیا۔ رابعہ تم کن باتوں میں الجھ گئی ہو؟ وہ چور اور اٹھائی گیر قسم کی عورتوں کے لیے اتنے ہاتھ پاؤں مار رہی ہو؟ وہ کہہ رہا تھا نہ تو وہ چور ہیں معظم اور نہ اٹھائی گیر، سارا گاؤں ان کی شرافت اور پاک دامنی کا گواہ ہے۔ اس نے اطمینان سے کہا جو باتیں لوگوں کے بارے میں پولیس جانتی ہے وہ تو ان کے ہمسائے بھی نہیں جانتے ہوتے۔ وہ ہنسا۔ پولیس کا کیا ہے، وہ تو ایک اچھے بھلے گھر میں بیٹھے شریف شخص کو بھی قاتل اور ڈکیت بنا سکتی ہے۔ اس نے تلخی سے جواب دیا۔ اس الزام کا جواب ادھار رہا۔ بہرحال فی الوقت یہ کہنا ہے کہ ان دونوں خواتین کا پیچھا چھوڑ دو، وہ واقعی مشکوک کردار کی مالک ہیں، پولیس نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اور یہ کہ مجھے تمہارا ان کے لیے گاؤں گاؤں پھرنا کچھ اتنا اچھا نہیں لگا۔ جو میرا کام ہے معظم سلطان صاحب، اس کو صرف میں ہی جانتی ہوں۔ مجھے کہاں جانا ہے کہاں نہیں یہ بھی میں ہی جانتی ہوں۔ اچھا اور برا بھی مجھے ہی علم ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے سختی سے کہا۔ اچھا ناراض مت ہو، میں کل آؤں گا، تم سے ملوں گا، پھر بات ہوگی۔ اس نے فون رکھنے سے پہلے کہا۔ اسے وحشت ہونے لگی۔ کیا عجیب بات ہے، پہلے ہر شخص آپ کو سراہتا ہے، آپ کے کام کی تعریف کرتا ہے، اور جب مدد کا موقع آتا ہے تو اپنے نئے نظریات لے کر آ جاتا ہے۔ اگلے روز واقعی وہ آ گیا۔ اس کے کہنے کے مطابق اس نے ذاتی طور پر اس معاملے کی تشویش کی تھی۔ وہ دونوں عورتیں واقعی مشکوک کردار کی مالک تھیں۔ معلوم ہوتا ہے تم سخت مردم ناشناس ہو، وہ کہہ رہا تھا۔ خیر اس الزام کا جواب بھی کبھی زندگی میں دوں گی، مگر فی الحال یہ کہ میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا اس پر مجھے اب بھی یقین ہے۔ مقبول بیگم اور عنایت بی بی کو اس دنیا میں انصاف مہیا کرنے کے لیے شاید کوئی عدالت نہیں بنی، مگر ظلم کی داستان لکھی جا چکی ہے۔ خدا کے ہاں انصاف حاصل کرنے سے انہیں کون روک سکے گا؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ ارے یہ تم کیا مولویانہ گفتگو پر اتر آئیں؟ وہ ہنسنے لگا۔ بھائی ہمیں تو وہ رابعہ مصطفیٰ پسند ہے جو پروگریسو باتیں کرتی اچھی لگتی ہے۔ پتہ ہے رابعہ، اتنے دن وہاں بیٹھا میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ کسی بھی لڑکی میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کے دل میں بس کر اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دے۔ مجھے یہ بھی ابھی پتہ چلا ہے کہ جب انسان کسی ایک چہرے کو مقصد حیات بنا لیتا ہے تو باقی سب کچھ لغو نظر آتا ہے۔ یہ کائنات ایک نئی جہت اختیار کر جاتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے، زمین و آسمان کا رنگ بدل جاتا ہے، موسم اور کیفیات بدل جاتی ہیں، مکان والا مکان، تعلقات و ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا اور وہ خاموش بیٹھی سن رہی تھی۔ شاید پچھلے کسی وقت میں اس کے دل میں کبھی معظم سلطان کے منہ سے ایسی کوئی بات سننے کی خواہش جاگی ہو، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ اب اس کی سوچ یکسر بدل چکی تھی۔ آپ بات کو مت بدلیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ اس گھگڑ کیس کے سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ اس نے اس کے لطیف موڈ کو تباہ کر کے محض اسے آزمانے کے لیے کہا۔ اوہ، اس نے گہرا سانس لیا اور پھر ہنس دیا۔ شاید میرا جواب تمہیں ویسا ہی لگے کہ میں تمہارے لیے ستارے توڑ کر ضرور لے آتا، مگر آج کل موسم کچھ خراب ہے اور مجھے زکام بھی ہو رہا ہے۔ دیکھو رابعہ، اگر تمہارا موقف درست ہوا تو بھی میں اپنے ہی محکمے کے بندوں کے خلاف بغیر کسی حکم کے کیسے تحقیقات کر سکتا ہوں؟ یار یہ میری نوکری کا معاملہ ہے، اور وہ اصول عورت کو عزت کا مقام دینے کے خواب، اس نے فوراً پوچھا۔ وہ سب اپنی جگہ، مگر اس کے عوض انسان کو خود چنے پھانک کر گزارا کرنا پڑے تو اس کا کیا فائدہ؟ ایسا کون کر سکتا ہے؟ اس نے آگے جھک کر کہا۔ یقیناً کوئی نہیں، اس نے میز سے فائلیں اٹھا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ اب میں چلوں گی، کوئی کام ہے کیا؟ بھائی میرا تو خیال تھا آج کہیں اچھا سا ڈنر کریں گے۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ بہت شکریہ، لیکن مجھے بہت کام کرنا ہے، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا۔ ان دنوں میں اسے ان ذہنی و روحانی جھٹکوں سے گزرنا پڑا تھا۔ آنسر نسرین کی معصومیت کو داغدار کرنے والوں کے خلاف شہادتیں ناکافی تھیں۔ مقبول بیگم اور عنایت بی بی کے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں جن گواہوں کو اس نے دنوں کی محنت میں اس قابل بنایا تھا کہ وہ عدالت میں آئیں، ان کو پہلی سماعت سے قبل ہی خرید لیا گیا تھا۔ چائلڈ لیبر کے خلاف اس کی ایک اپیل خارج کر دی گئی تھی، اور ان سب واقعات کے دوران اہم ترین بات یہ تھی کہ اس کا ساتھ کام کرنے والی وہ خواتین وکلا جو نیلم جہانگیر کیس میں احتجاج کرنے میں پیش تھیں، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ معظم سلطان نے گھگڑ کیس کو اس کے لیے آسان بنانے کے بجائے مشکل تر بنا دیا تھا۔ گھگڑ تھانہ کا عملہ راتوں رات ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ وہ دنوں میں تجربات کی ایک نئی دنیا سے گزری تھی۔ دسمبر کی چھٹیوں سے قبل ہی اس کے ان 3 کیسز کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا، اور 4 دن وہ صدمے کی حالت میں گھر بیٹھی رہی تھی۔ وہ 31 دسمبر کی سرد ترین شام تھی۔ شیریں آپا نے اس کو بڑے اصرار سے نیو ایئر نائٹ کے لیے اپنے ہاں بلایا تھا۔
وہ جانا نہیں چاہتی تھی مگر ان کے 3-4 فون اس کو مجبور کر گئے۔ شیریں آپا کا گھر اندر باہر سے چمک رہا تھا، باہر ہلکی پھوار اتر رہی تھی اور اندر روشنیاں تھیں۔ اس نیو ایئر نائٹ میں موجود سارے چہرے اس کے جانے پہچانے تھے۔ وہ ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر اچانک ایک کونے میں کھڑے امتیاز صدیقی اور اس کے ساتھ نیلم جہانگیر پر پڑی۔ حق کا راستہ غالباً یہی ہے، اس نے خالی ذہن کے ساتھ سوچا۔ مسز شہریار وزیر قانون و انصاف کو ڈرنک آفر کر رہی تھیں۔ فیملی لاز میں ترمیم کی ضرورت ہے، وزارت قانون و انصاف نوٹس ہے، وزیر قانون مستعفی ہو جائیں۔ اس کی نظروں کے سامنے مسز شہریار کے اخبار میں چھپے ایک بیان کی ہیڈ لائن آ گئی۔ ارے رابعہ، تم یہاں بیٹھی ہو، چلو نا سب سے ملو، تم نے کیا اجاڑ صورت بنا لی ہے۔ ارے دفع کرو ان کیسز کو، کم از کم آج کی رات تو وہ تمہاری آنسا نسرین اور مقبول و عنایت بی بی کب تک تمہارا موڈ خراب کیے رکھیں گی۔ چیئر اپ ناؤ، آؤ آؤ اندر آ جاؤ۔ شیریں آپا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ دفع کرو آنسا نسرین اور مقبول و عنایت بی بی کو، وہ کہہ رہی تھیں نیا آرڈیننس جلد لاگو کیا جائے گا، زیادتی کے مرتکب افراد کو سرعام پھانسی سنگسار کیا جائے، حدود آرڈیننس میں تبدیلی کی گنجائش ہے۔ شیریں آپا نے پچھلے ہفتے ہی ایک سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر سیما کے قریب آ گئی، اس کے عقب میں معظم سلطان کھڑا تھا۔ دراصل عورت کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس پر حاوی ہو، کوئی اس کو تحفظ فراہم کرے۔ میرے خیال سے جو عورتیں اس فطری خواہش کو مارنے کی کوشش کرتی ہیں وہ دراصل اپنے ساتھ بڑا ظلم کرتی ہیں۔ یہ بڑے پکے اصول ہیں۔ عورت تو بچپن سے ہی ایک چھوٹے سے گھر اور اس میں کھیلتے بچوں کا خواب لے کر پیدا ہوتی ہے۔ یہ فطرت کے اصول ہیں اور جو ان سے مقابلہ کرتا ہے بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ مشہور معروف نفسیات ڈاکٹر اخلاق احمد کہہ رہے تھے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ معظم سلطان کی آواز تھی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ عورت کی آزادی کا ایک بہت بڑا حامی ڈاکٹر اخلاق کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ وہ جیسے بے دم ہو گئی۔ اس حال میں چمکتے دمکتے چہرے تھے، دانشور، محقق، وزیر، مشیر، قانون دان، فنکار، کھلاڑی، ادیب، شاعر، نہ جانے کون کون، ہر ایک نے اپنے چہرے پر ماسک چڑھا رکھے ہیں۔ اس نے لاشعوری طور پر زیر لب کہا، وقت بہت تیزی سے بدلتا ہے اور ایسا بے حد ممکن ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں ہم قسم کھا سکتے ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ بدل جائیں۔ اسے منصور کی بات یاد آئی۔ رابعہ مصطفیٰ، آپ یہاں بیٹھی ہیں۔ اس کے کانوں میں آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، یہ شمس الزمان تھے، مشہور ادیب اور محقق۔ میں تو آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بے شک آپ آنسا نسرین کا کیس ہار گئی ہیں مگر اخلاقی فتح آپ کی ہوئی ہے۔ دراصل اس میں کچھ قانونی سکم موجود تھے۔ وہ خاموش تماشائی اس کو قانونی سکم سمجھا رہا تھا۔ اخلاقی فتح، وہ ہنسی۔ کب تک ہم محض اخلاقی فتوحات کے جشن مناتے رہیں گے؟ آپ سب لوگ یہاں وہ کیسز ڈسکس کر رہے ہیں جن کی ناکامی پر اب وجوہات آپ کی سمجھ میں آئی ہیں۔ اس وقت کہاں تھے جب یہ کیسز انڈر ہینڈنگ تھے؟ کوئی مضمون، کوئی کالم، کوئی آواز کیوں نہ اٹھائی گئی؟ اس نے بلند آواز میں کہا، اخلاقی فتوحات کا جشن مت منائیں، اپنی بے حسی اور بے عملی کی فتح کا جشن ضرور منائیں۔ اسے یہ سارے چہرے گھناؤنے نظر آ رہے تھے، اپنی اپنی باتیں کہتے چہرے۔ اچانک ان کے اوپر ایک اور چہرہ ابھرا تھا، منصور کا چہرہ، جو کہہ رہا تھا رابعہ تم ہار جاؤ گی۔ وہ تیز قدموں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ گیٹ کے قریب کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں وائپر پکڑے گیٹ کے آگے راستہ صاف کر رہے تھے۔ جلدی جلدی سب صاف کرو، بیگم صاحب نے کہا ہے کسی گاڑی پر چھینٹ نہ پڑے۔ اس نے بے یقینی سے سردی میں ٹھٹھرتے ان بچوں کو راستہ صاف کرتے دیکھا۔ ایک چھوٹی معصوم بچی کے قریب جا کر اس نے اسے شانوں سے تھام لیا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ گرل چائلڈ کا سال، یہ سال ہمارے لیے فکر و غور کا ایک نیا لمحہ لے کر آیا ہے۔ ہم نے اب تک اپنی بچیوں کو کیا دیا ہے؟ ظلم، زیادتی اور ناانصافی۔ اب وقت ہے کہ ہم ان کے ہاتھ سے مشقت کے اوزار لے کر انہیں کتابیں تھمائیں، ان کو ایک روشن مستقبل کا خواب دیں۔ مسز عالم نے گزرے سال بارہا یہ تقریر کی تھی، رابعہ تم ہار جاؤ گی۔ منصور کی آواز بار بار اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی، ایئر آف گرل چائلڈ۔ رابعہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہم نے تو تم کو بہت کچھ دینے کے عہد دیے تھے گرل چائلڈ، مگر تمہارا سال ختم ہو گیا، اب ہم تمہارے ذمہ دار نہیں رہے۔ چائلڈ لیبر ایکٹ کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں ترمیم کی راہ میں بڑی پیچیدگیاں حائل ہیں۔ آنسا نسرین زیادتی کا شکار ہوتی رہے، گرل چائلڈ مزدوری میں لگی رہے۔ ہم نظام نہیں بدل سکتے کیونکہ ہم خود اس نظام کا حصہ ہیں۔ ہماری کمٹمنٹس، ہماری بقا اس نظم کا ساتھ ہے۔ اور گرل چائلڈ تمہارا سال تو ویسے بھی ختم ہو گیا، وہ بے خود ہو کر کہتی رہی۔ معصوم بچی اس کوٹھی کی ایک معزز مہمان کو روتا دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر بھاگ گئی۔ وہ اٹھ کر آگے چلی۔ غیر متوقع طور پر گاڑیوں کی قطار کے آخر میں منصور اپنی گاڑی لاک کر رہا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ مسز عالم کا بیٹا میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس نے مجھے بھی انوائٹ کیا تھا مگر میں لیٹ ہو گیا اس جھگڑے کی وجہ سے۔ اس نے گاڑی کو ہاتھ مارا۔ تم بھی ابھی پہنچی ہو شاید، آؤ چلیں۔
نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، واپس چلو، اس نے سختی سے کہا۔ دروازہ ان لاک کرو۔ منصور سٹپٹا کر رہ گیا اور پھر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ دوسری طرف سے آ کر دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ منصور کی گاڑی ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہوئی اور پھر ریورس ہوئی۔ میرا خیال ہے منصور کی زندگی میں اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، مگر وہ ہو کر رہتی ہیں۔ کچھ وقفے کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، ہاں، مگر تمہیں اب یہ خیال کیسے آیا؟ اس نے بغیر چونکے کہا، خیال آ ہی جاتا ہے کبھی کبھار، اور آج مجھے تمہاری باتوں کی سمجھ بھی آئی ہے۔ تم ٹھیک کہتے تھے منصور کہ جن لوگوں کے بارے میں ہم قسم کھا سکتے ہوں ممکن ہے وہ بھی وقت کے ساتھ بدل جائیں۔ میں نے بھی آج چہرے بدلتے دیکھے ہیں، بڑے ظالمانہ طریقے پر لوگوں نے اپنے چہرے بدل لیے ہیں۔ کسی نے مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ میں مردم ناشناس ہوں۔ میرا خیال تھا کہ یہ غلط تھا، مگر اب میرا خیال ہے کہ یہ صحیح تھا۔ میں اپنے تجربات کی دلدل میں کچھ اتنا پھنسی کہ دوسروں کے تجربات کی افادیت سے بے بہرا ہو گئی۔ مجھے سب نے سمجھایا تھا، امی ابا نے، کلیم بھائی نے، آپا نے، سب سے بڑھ کر تم نے، مگر میرا خیال تھا کہ ہر عورت کے گرد ایک ایسا دائرہ کھنچا ہوتا ہے جو اسے سب مصیبتوں سے بچا سکتا ہے۔ یہ دائرہ اگرچہ خود ساختہ ہوتا ہے لیکن عورت کی تمام کمزوریوں میں اس کا سایہ بن سکتا ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ میں یہ بھی غلط سوچتی تھی۔ اس معاشرے کے نہ صرف مرد بلکہ عورتوں کو بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس دائرے کو توڑا جائے، عورت کو اس کے خول سے باہر نکال کر ایکسپوز کیا جائے، اسے ایکسپلائٹ کیا جائے۔ کچھ نام نہاد معاشرے کی ٹھیکیدار خواتین و حضرات نے ہر قانون کو، ہر روایت کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور اسی کے مطابق معاشرے کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عزت کے بارے میں، بےعزتی کے بارے میں ان کے اپنے اپنے سٹینڈرڈز ہیں۔ نیلم جہانگیر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ آنسا نسرین، مقبول بیگم اور عنایت بیگم، رضیہ بی بی، شفیقہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہو تو ان کے خیال میں ان لوگوں کا ماحول ایسے واقعات کے باعث ہوتا ہے۔ یہ بڑا لمبا چکر ہے، اس میں بڑی پیچیدگی ہے اور ہمارے معیار میں اتنا پیراڈاکس ہے کہ ہم چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے۔ میں فہمیدہ کے ساتھ ہونے والے واقعے سے گھبرا کر ادھر آئی تھی۔ خدا کی قسم میری نیت نیک تھی، میرا عمل میری نیک نیتی کا گواہ ہے، مگر میرا واسطہ ان لوگوں سے پڑا جن کے لیے یہ مقصد نہیں مشغلہ ہے۔ کوئی کام ہوا نہ ہوا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ واقعی منصور، میری لائن آف ایکشن غلط تھی۔ میں نہیں جان سکی کہ صرف نیک نیتی سے ایسے کام نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کو، عام اپنے جیسے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ میں غلط لوگوں کا انتخاب کر بیٹھی تھی۔ اور ترا یہ کہ تمہاری تنقید پر مجھے غصہ آتا تھا، مگر زندگی میں کئی لمحے ایسے بھی آتے ہیں کہ جب دو متضاد کیفیات میں سے کسی ایک کو جھکنا پڑتا ہے۔ میں بھی ایک ایسی کیفیت کے لیے جھک گئی ہوں۔ میں اس امید پر تمہاری طرف لوٹی ہوں کہ تمہارے بقول تمہارے دل میں اب بھی میرے لیے وہی جگہ ہے جو پہلے تھی۔ میرا خیال ہے کہ جہاں تم کو میں کچن میں کام کرتی اچھی لگوں گی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے مخصوص دائرہ کار میں اپنے ہاں کی خواتین میں شعور بیدار کرنے کا میرا کوئی عمل بھی تم کو ناگوار نہیں گزرے گا۔ اس نے آہستگی سے اپنی بات مکمل کی۔ مقام شکر ہے رابعہ کہ تم نے درست راستے کو جلد پہچان لیا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہارا عمل درست مگر طریقہ عمل غلط ہے۔ بہتر ہوا کہ تم یہ بات سمجھ گئی۔ میں عورت کا بے حد احترام کرتا ہوں رابعہ۔ عورت کا دل تو دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ ناقابل فہم، عظیم اور پیچیدہ مسئلہ تو صرف اپنے مقام کو پہچاننے کا ہے۔ عورت کو معاشرے میں باعزت مقام عطا کرنے کی جدوجہد کی ضرورت بے شک ہے، مگر اس کا بھی ایک سوچا سمجھا طریقہ ہونا چاہیے۔ تم نے راستہ پہچان لیا ہے، اب تم اس نئے راستے پر چلتے ہوئے کوشش جاری رکھو۔ میں نہ صرف تمہاری حوصلہ افزائی کروں گا بلکہ تم قدم بہ قدم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ ہماری سوچ اور عمل مثبت ہو جائے تو معاشرہ خود بخود مثبت کی طرف بڑھے گا۔ معاشرہ ہماری سوچوں کا عکس ہے، معاشرہ ہمارے عمل سے بنتا ہے۔ معاشرہ تو ہم خود ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے خود بہتر ہونے کی کوشش کریں تو پھر ہمیں ایکسپوز کر کے ایکسپلائٹ کرنے والے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ منصور نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ رابعہ کا دل سکون سے بھر گیا۔ اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور گہرا سانس لیا۔ میں ایک فہمیدہ کے سر پر چادر ڈالنے کی کوشش کرتی تو اتنے عرصے میں کئی فہمیداؤں کی چادریں اتر جاتیں۔ سارا مسئلہ اس نظام کو بدلنے کا ہے، انصاف کے حصول میں تاخیر کا ہے۔ مگر اب میں جو لائن آف ایکشن اختیار کروں گی اس میں مصنوعی لوگوں پر انحصار کے بجائے کھرے ذہنوں کی تخلیق کا کام پہلے ہوگا، عمل بعد میں، اور یہی عمل ہمیں اس معاشرے کی طرف لے جائے گا جہاں انصاف کے حصول میں تاخیر نہیں ہوگی بلکہ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی طرف قدم بڑھیں گے۔ بچیوں کا عالمی سال ختم ہوا، مگر اب جو سال شروع ہوگا اس میں بچیوں کے لیے خالی نعرے نہیں، حقیقی عمل کی طرف پیش رفت ہوگی۔ وہ زیر لب کہہ رہی تھی۔ منصور نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیا۔ تمہاری آواز میں جو امید اور حوصلہ ہے محض جذبات نہیں، اور یہی میری خواہش تھی کہ تم ایسے بات کرو۔ وہ بھی ہنس دی۔ باہر 31 دسمبر کی آخری ساعتیں رخصت ہو رہی تھیں اور ایک نیا سال، نیا ولولہ اور حوصلہ طلوع ہونے والا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک اور خوبصورت نئے ناول کے ساتھ۔